बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 3 असेंडेंट्स जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और आज जो आप लोगों ने टेस्ट भेजा था, जो एक क्विक टेस्ट था, और उसमें से कुछ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कौन पास हुआ और कितने ज़्यादा फ़ेल हुए, ये भी इंशाअल्लाह आज मैं बताऊँगा। सबसे पहले सवालात की जानिब बढ़ते हैं। नदीम साहब का सबसे पहला सवाल है कि जब जौज़ा लगन में आपने कमर को पढ़ाना शुरू किया तो आपने कहा ये चूँकि एंटी है, ये जहाँ जहाँ जाएगा ख़राबी देगा, लेकिन बाद में 5वें, 7वें और 9वें घर में हम इसकी ख़राबियों से ज़्यादा खूबियाँ गिनना शुरू हो गए। अब एक घर में 20 चीज़ें मौजूद होती हैं, हम कैसे फ़ैसला करें कि दुश्मन से आ रहा कौन सी चीज़ पर असर देगा और कौन सी चीज़ पर नहीं। मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए आपने सिर्फ़ कमर को जहन में नहीं रखना, बल्कि किसी भी दुश्मन से आ रहे के हिसाब से जवाब देना है। नदीम साहब का सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और ये चीज़ें हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में भी आई हों, और मैं भी ख़ुद जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, पढ़ रहा था, तो ये चीज़ें मेरे जहन में आती थी। इसका सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है जिसको आपने अपने जहन नशीं रखना है। कोई भी प्लैनेट जो असेंडेंट के मुताबिक एंटी होता है, अगर उसको अच्छा घर मिल जाए, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब जमनाय असेंडेंट के अंदर दूसरा घर मून के पास है, यानी कैंसर जो है, जो ज़ोडिक साइन है, वो रूल कर रहा है दूसरा घर, सेकंड हाउस। अब उसमें क्या है? फाइनेंस, फैमिली है, गुफ्तगू है, बोलना है, खाना पीना, चस्का ज़ुबान का, फिर उसके बाद बुज़ुर्ग हैं, आपकी बचपन की ज़िंदगी है, आपकी जो इब्तदाई जुमले जो आप अपने वालिदैन को बोलते हैं, मामा बाबा, जो आपकी पहली दरसगाह आपकी माँ आपको सिखाती है, जो आप पिक करते हैं और आपके ज़ुबान पे पहला जुमला आता है, तो उसका ताल्लुक़ है दूसरे घर से। और ये तो हो गया जमनाय एसेंडेंट के। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर कोई भी प्लैनेट एंटी हो, अगर वो किसी नहज़ घर का मालिक है, तो ऑब्वियसली नहज़ घर में अगर अच्छा प्लैनेट भी अगर नहज़ घर का लॉर्ड होगा तो वो जिधर जाएगा ख़राबियाँ देगा। हबूत का होगा, वहाँ पर भी वो ख़राबियाँ देगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने ये आई कि एक ऐसा प्लैनेट जिसके पास तो पैसा है, अब पैसा होगा तो बेहतरी होगी, जिसके पास गुफ्तगू है, बोलना है, या कोई और से आ रहा, तो यहाँ पर एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जितनी चीज़ें जो इंसान से बाहर होती हैं, यानी एक फ़र्द और शख्सियत से बाहर होती हैं, उसके अंदर वो अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक असरात को दे रहा होता है। लेकिन जहाँ पे आपका ताल्लुक़ आ जाता है कि अगर आपका माँ बाप के साथ रिश्ता है, आपका बहन भाइयों से रिश्ता है, आपका अपने लाइफ पार्टनर से रिश्ता है, आपका अपने महबूब से रिश्ता है, आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ है, आपका अपने ख़ानदान वालों के साथ ताल्लुक़ है, कि जहाँ पर एक फ़िज़िकल बॉडी आ जाती है, जहाँ पर एक वजूद आ जाता है, तो वहाँ पर एंटी प्लैनेट प्रॉब्लम देना शुरू करता है। कि अगर एंटी प्लैनेट 5वें घर में चला गया, अब उसकी ख़ुसूसियत ये है कि वो फ़ीमेल प्लैनेट है या मेल प्लैनेट है, तो वो मेल फ़ीमेल के योग तो बना देगा, क्योंकि उसकी ख़ुसूसियत है उस प्लैनेट की। अब अगर उसकी हम एलिमेंट की उसके बात करें तो उसका आंसर पानी है, आग है, हवा है, मट्टी है, खलाई है, या जो भी उसका आंसर है, उसके मुताबिक वो असर तो देगा। कि एक फ़र्द आपके पास आ जाता है और आपका जहन अगर उसके साथ नहीं मिलता, लेकिन वो जो काम कर रहा है, आप उसके उस काम से इनकार नहीं कर सकते। जो उसकी ज़िंदगी में उसके ज़िम्मे जो चीज़ें हैं, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। तो मून हो या कोई भी एंटी प्लैनेट हो, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके जहन, आपकी सोच, आपकी अक्ल मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी एक दूसरे के साथ, कि आप अपनी मर्ज़ी करें, वो अपनी मर्ज़ी करें। कॉन्फ्लिक्ट, सोच का कॉन्फ्लिक्ट,
نظریے کا کانفلکٹ کہ ایک ملک میں رہنے والے یا ایک گھر میں رہنے والے، ہم ملک تو خیر بہت بڑا ہے، شہر بہت بڑا، ہم ایک گھر کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد ایک گھر میں رہتے ہیں کیونکہ وہ باؤنڈ ہیں، انہوں نے اس گھر میں رہنا ہے، لیکن ہر شخص اپنی اپنی سوچ، اپنے نظریے کے مطابق، اپنی عقل، اپنی جو بھی اس کی بصیرت ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے کہ اگر گھروں کے اندر لڑائی ہوتی ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے نظریے سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ دو بچے اگر آپس میں لڑتے ہیں، یہ میں مثال ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، جو بڑے کو دی وہی چھوٹے کو دی، ایون ٹوینز ہیں ان کو بھی وہی تربیت دیتے ہیں، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی دونوں کی وہی تربیت، وہی ماں باپ وہی سارا دن دیکھتے ہیں۔ اب پرابلم کدھر پیدا ہوتی ہے؟ کیا پرابلم اس بات پہ پیدا ہوتی ہے آپ نے اس کو زیادہ محبت کر دی، مجھے کم کر دی؟ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے اس کو زیادہ مل گیا مجھے کم، کہ نظریہ، سوچ آ گئی، ضرورت آ گئی۔ تو ایک اینٹی پلانٹ جو ہے وہ کانفلکٹ پیدا کرتا ہے نظریے کے اندر، دو افراد کے درمیان، کہ اگر اینٹی پلانٹ 5th ہاؤس میں ہے، اولاد کے حوالے سے میل فیمیل تو ڈیفائن کر دیے، لیکن مزاج نہیں ملے گا، بچوں کے ساتھ مزاج نہیں ملے گا، پیٹ کے مسائل دے گا۔ 7واں گھر کہ دوسرے گھر کا لاٹ 7ویں گھر میں اگر آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس نے خاندان میں شادی کرنے کا یوگ بنا دیا، کیونکہ اس کی خصوصیت ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس چیز کو۔ لیکن جو لائف پارٹنر ہے اس کو خوبصورتی بھی دے دی، 7ویں مون آ گیا 7ویں گھر میں، مون اور وینس کا تعلق بیوٹی، خوبصورتی کے ساتھ ہے، لیکن کانفلکٹ آ جائے گا کہ میں ایسا سوچوں گی یا میں ایسا سوچوں گا، یہ پرابلم آ جائے گی۔ اور اگر 9th ہاؤس میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر کہ پیسہ اٹھا 9th ہاؤس میں چلا گیا، کہ نصیب آیا ہے پیسے کے گھر میں اور نصیب کے گھر میں چلا گیا، پیسہ دے دیا، ٹریولنگ کروا دی، لیکن اس گھر میں والد ہے، کیا وہ سفر اکیلا کرنا پسند کرے گا؟ اگر اچھا پلانٹ ہوگا تو سفر کو انجوائے کرے گا، میری طرح کا ہوگا تو بس کہے گا میں فوراً کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤں، یہ سفر ختم ہو، جلد بازی میں ہوگا، بھاگ دوڑ میں ہوگا، کہ اس کی سوچ کا کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، والد کے ساتھ پرابلمز آ رہی ہیں کہ والد نے اس کو جتنا مرضی اس کو دیا، نوازا، جو کچھ مرضی کیا، والد کے ساتھ پرابلم۔ 4تھے گھر میں بیٹھا، ماں اس کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی سوچ جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اپنے مطابق کرنا شروع کر، بے چینی، کہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کا اینٹی کیا ہوگا؟ نفرت، کہ اگر سکون نہیں ہے تو اس کا اینٹی، اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ بے چینی سے، بے قراری سے، تو وہ چیزیں دینا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے ہم کوئی اینٹی پلانٹ ہو، وہ کسی اچھے گھر میں آ جاتا ہے، کوئی ایسا ہاؤس اس کو مل جاتا ہے، ہمیں اس کو ڈیفائن کرنے میں پرابلم آتی ہے، تو بیسیکلی اس طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ ان پلانٹس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی بے جان سی چیز ہے، آپ سمجھیں کہ جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ایک انسان ہے۔ ایسٹرالوجی انسانوں پہ ہی کرتا ہے، آپ کسی درخت پہ ایسٹرالوجی نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی گاڑی کے اوپر ایسٹرالوجی نہیں کر رہے کہ اس کا آئل کب چینج کرنا ہے، ذائچہ دیکھ لیتے ہیں، گو کہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک فرد، ایک انسان، اس کے ساتھ منسوب اس کی چیزیں، کہ انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دن میں کتنے کام کرتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، موبائل بھی دیکھتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر کبھی مووی دیکھ رہا ہے، کبھی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی موسیقی سن رہا ہے، کبھی عبادت کر رہا ہے، تو ایک دن میں کتنے سارے کام کرتا ہے، ہر لمحے اس کی سوچ بدلتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو جب ہر لمحہ انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس کا سوچ کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ بدلتا ہے، تو ایسٹرالوجی تو پوری زندگی اس کی پڑھی ہے، آپ اس کے اندر اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، اگلا سال، اگلا دن، اگلا ہفتہ،
پھر اس کے ساتھ کوئی اس کا شراکت دار آ گیا، اس کا شریک حیات آ گیا، اس کے بچے آ گئے، ضروریات بڑھتی چلی گئیں۔ تو اس طرح سے جیسے آپ ایک انسان کو پڑھتے ہیں، اسی طرح پلانٹس کو بھی پڑھنا شروع کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا، میں نے آپ لوگوں کے لیے بک منگوائی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، اس سے اگلے ویک میں آنے والی ہے، آپ شناسی۔ وہ کتاب آپ سب نے خریدنی ہے، لے کے پڑھنی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے، تاکہ آپ کو بیہیویئر پتہ چلے، زوڈک سائن کے مطابق پلانٹس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب کہ تاریخ پیدائش، محمد اسحاق صاحب نے پوچھا ہے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے زائچہ بناتے وقت کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کا اصل برج اور سیارہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کسی کا زائچہ بنائیں گے، آپ کے سامنے جو زائچہ بن جاتا ہے اور زائچہ بننے کے بعد آپ کے سامنے جو بھی اسینڈنٹ آ جاتا ہے، وہی اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کے مطابق اس کا ایکچوئل زوڈک سائن ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک شخص اگر ابھی دسمبر اور آگے جنوری آ رہا ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا فرد جو ہے وہ کیپریکون میں ہے یا سیجیٹیریس میں ہے، وہ ایک منتھ ہے، وہ ہم نے ایک نام دیا ہوا ہے، لیکن وہ جس ٹائم پہ پیدا ہو رہا ہے اس کا اصل کردار، اس کی اصل پہچان اس کا اسینڈنٹ ہے، اس کا تالِ برج ہے، اس کا لگن ہے، اس کا پہلا گھر ہے۔ کہ اگر یہ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل زائچہ آپ کے سامنے ہے، نمبر 7 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی شخص یا جو بھی فرد جس کا بھی زائچہ ہے، اس کا ایکچوئل مزاج وہ لبرا والا ہے۔ تو آپ جس کا بھی زائچہ بنائیں گے، اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کے مطابق جو فرسٹ ہاؤس ہے وہی اس کا اصل کردار ہے، اور وہیں سے زندگی کا آغاز ہے، وہیں سے اس کی سوچ کا آغاز ہے، وہیں سے اس کے نظریے کا آغاز ہے، وہیں سے اس کا محنت کرنا، عمل کرنا، لوگوں سے ملنا، اپنی زندگی کو ترتیب دینا، پلان کرنا، بیماری، شفا، پیسہ، خرچہ، ساری چیزیں وہیں سے پھر ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال اکرام بیگ صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی سیارہ پیدائشی زائچے میں کسی گھر میں ہے اور وہ وہاں کسی تھیوری کے مطابق برے اثرات دینے کا پابند ہے، تو جب ہم اس کی ریمیڈیز کرتے ہیں تو کیا وہ کسی خاص دورانیے کے لیے ہوتی ہے یا تا حیات کرتے رہنا پڑتی ہے؟ اچھا سوال ہے، اور ایسے سوال پوچھنے چاہیے آپ لوگوں کو، کیونکہ زائچے کے اندر جب ہم کسی کا پیدائشی زائچہ بناتے ہیں اور پیدائشی زائچے میں جو بھی پلانٹس کی پوزیشن آتی ہے، وہ اس شخص کی زندگی کا جو زائچے کا فارمولا ہے وہ اس کو لاک کر دیتا ہے اس کے اوپر، کہ بائی برتھ اگر کوئی پلانٹ آپ کے زائچے میں شرف کا ہے، حبوت کا ہے، اچھے ہاؤس میں ہے، کوئی راج یوگ لے کر بیٹھا ہے، کسی نحس گھر میں بیٹھا ہے، تو وہ وہاں پہ لاک ہو جاتا ہے، وہ خرابی لے کر وہیں پہ رک جاتا ہے۔ کہ جس طرح سے ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ اگر تندرست آئے گا، وہ صحت مند آئے گا، تو پھر آگے اب مجھے ایک چیز یہاں پہ کہ چلے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی معذوری، کسی کو آکسیجن نہیں ملی، وہ اسے ایک بیماری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ہم پازیٹیو وے میں بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہم سب موجود ہیں، ہم سب جب پیدا ہوئے تو الحمدللہ ہم سب تندرست تھے۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم سب صحت مند تھے، ہم سب صحت مند تھے تو ہم آج ایسٹرالوجی پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، ہمارے دماغ کے اندر ہمارا علم، ہمارا نالج جو ہم دیکھ کے پہلے سمجھتے ہیں، پھر ہم بولنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم کہنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم ڈیمانڈ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر ہماری ضروریات بڑھ جاتی ہیں، پھر ہماری خواہشات بڑھ جاتی ہیں، تو انسان اپنی سوچ کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا زائچے کے اندر راج یوگ لے کر، اور ٹھیک اسی ٹائم پہ ایک اور بچہ پیدا ہوا اور اس کے بھی زائچے میں راج یوگ لگا ہوا ہے،
لیکن وہ جس ماحول، جس معاشرے میں اور جو وہ سوچ لے کر پیدا ہوا ہے اسی کے مطابق وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اور اگر کسی کے ذائچے کے اندر بائی برتھ کو پلانٹ خراب ہے کہ ایک بچہ اس کو پیدائشی طور کے اوپر اس کا ایک بازو کام نہیں کر رہا، تو ساری زندگی اس کو کسی نہ کسی چیز کے سہارے کی ضرورت رہے گی۔ کوئی معجزہ ہو جائے، اللہ اس کو شفا دے دے، وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر کوئی بیماری اس کے ساتھ منسلک ہے پیدائشی طور پہ تو وہ پھر ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں، آپ ٹریٹمنٹ کے تحت اس کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ اور ایسٹرالوجی بھی چیزوں کو بیلنس کرنے کا نام ہے، ریمیڈیز چیزوں کو بیلنس کرنے کا نام ہے، کہ جو پلانٹ بائی برتھ خراب ہے آپ کو اس کی ریمیڈیز فار ایور کرنی پڑیں گی، آپ کو اس کی ریمیڈیز کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور وقتی طور کے اوپر اگر آپ اس کی ریمیڈی کرتے ہیں تو وقتی طور پہ آپ کو فائدہ تو دے دے گا، لیکن اچھا یہی ہے کہ آپ اس کی پراپر ریمیڈیز کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ جو بھی وہ سیارہ کوئی برائی لے کر یا خرابی لے کر پیدا ہوا ہے آپ کے ذائچے کے اندر تو آپ کو اس کو ریمیڈیز کرنی ہوں گی، ایسا بالکل نہیں کہ آپ کسی خاص دورانیے کے اندر اس کی ریمیڈی کر لیں۔ آسمہ امین صاحبہ نے پوچھا ہے کہ قوت سمسارگان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں اس کا کس ملک میں جانا بہتر ہے یا کس جگہ شادی ہوگی؟ قوت سمسارگان یعنی ڈائریکشنل اسٹرینتھ۔ ڈائریکشنل اسٹرینتھ ایک ایسی چیز ہے جو ذائچے کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اور اکثر ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں یہ ہو گیا، مشرقی ممالک میں یہ ہو گیا، شمال کے ممالک میں یہ ہو گیا، جنوب کے ممالک میں۔ یہ تو ہوگی پوری دنیا کی بات کہ آپ اگر گوگل پہ جا کے ورلڈ میپ لکھیں اور ساتھ آپ اس کی ڈائریکشنز لکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سی کنٹری کس ڈائریکشن میں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے بھی کچھ زاویے ہیں کہ ناردرن ایریاز، بڑی دنیا شوق سے جاتی ہے ناردرن ایریاز کی طرف کہ پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈ ہے وہاں پہ، اور انسان جو ہے فریش ہو جاتا ہے، چھٹیاں گزار کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کیا صرف پاکستان کے اندر ناردرن ایریاز ہی ہیں؟ پاکستان کے اندر ساؤتھ کے بھی ایریاز ہیں، ویسٹ کے بھی ایریاز ہیں، پاکستان کے اندر اور بھی بڑے جو علاقے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر شادی کرنی ہے، شادی کرنے کے لیے کون سا پلانٹ کس ڈائریکشن میں بیٹھا ہوا ہے، کس سمت میں بیٹھا ہوا ہے، کس زاویے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو دیکھنا کہاں سے ہے، جس شہر میں وہ پیدا ہوا ہے، جس کنٹری میں وہ پیدا ہوا ہے۔ کہ اگر آپ ایک بچے کو یہ کہیں پاکستان سے کہ اس کا 7ویں گھر کا لارڈ جو ہے وہ نارتھ والی سائڈ پہ ڈائریکشنل اسٹرینتھ میں ہے تو آپ کا شریک حیات نارتھ والی سائڈ سے ہو سکتا ہے، تو لیکن اگر ایک بچہ نارتھ میں ہی پیدا ہوا ہے تو اس کا نارتھ کیا ہوگا؟ تو پھر اس کی کنٹری سے اس کا نارتھ دیکھنا پڑے گا، اس کی جگہ سے اس کا ویسٹ دیکھنا پڑے گا، اس کی جگہ سے ساؤتھ دیکھنا پڑے گا۔ تو وہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ کیا بنتا ہے۔ ایک شہر کے اندر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے گھر بنانے کے لیے کون سی دشا بہتر ہے، میرے لیے ساؤتھ ٹھیک ہے، ویسٹ ٹھیک ہے، ایسٹ ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے میرے لیے؟ تو آپ پہلے تو اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیں جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، جس شہر میں موجود ہیں، اس کے مطابق آپ اس ڈائریکشن کو کہ کون سا پلانٹ کس ڈائریکشن میں اچھا چل رہا ہے یا کس جگہ پہ کس وقت میں کس ڈائریکشن میں وہ ٹھیک آئے گا۔ اب دنیا کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا کا سارا نارتھ کی طرف ہے اور وہاں سے بہتا ہوا آتا ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جدھر شخص موجود ہے وہاں سے دیکھیں کہ پلانٹ کس دشا کے اندر موجود ہے۔
سعدیہ صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اگر اقرب لگن میں زہرہ 18 ڈگری، مشتری 12.3 ڈگری پر ہو اور ان کی پلیسمنٹ 8ویں گھر میں ہو تو کیا صاحب زائچہ ساری زندگی خراب اثرات ہی رہیں گے، اور ایک اچھا ایسٹرالوجر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ان حالات میں اپنے کلائنٹ کو کیا ریمیڈیز کروا سکتا ہے، اور وہ ریمیڈیز کتنے فیصد صاحب زائچہ کی زندگی میں بہتری لے کر آئے گی؟ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ اسکارپیو اسینڈنٹ کے اندر یہ ہے 8واں گھر، کہ یہاں پر وینس بھی موجود ہے اور یہاں پر ایک اور پلانٹ ہے جوپیٹر مشتری۔ یہ بھی کوئی بھی زائچہ ہے، میں ویسے ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس جگہ پہ اسکارپیو اسینڈنٹ کے اندر یہاں پر وینس اور موجود ہے دوسرے نمبر پہ کون سا؟ جوپیٹر۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وینس کے پاس 12واں گھر بھی ہے، وینس کے پاس 7واں گھر بھی ہے، اور اگر اسینڈنٹ کا لارڈ مارس زائچے میں کہیں کیندر میں کسی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے تو جو سب سے پہلا پلانٹ ہے وینس، نحس کا مالک نحس گھر میں، وینس کو ملے گا وپریت راج یوگ، کہ پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے وینس کی کوئی بھی ریمیڈی کرنے کی، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سٹون نہیں پہننا، نحس گھر میں وپریت راج یوگ اگر لگا ہے اس کو طاقت دینے کے لیے آپ نے سٹون نہیں اس کا پہننا۔ اور جہاں تک بات ہے جوپیٹر کی، تو جوپیٹر سے منسوب جو چیزیں ہیں آپ اس کی ریمیڈیز کریں، آپ اس کے صدقات دیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو آج بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی اچھے پلینٹ سے فائدہ لینا ہے تو ہمیں اس کی انرجی کو انٹیک کرنا ہے، ہم نے اس کو لینا ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے کہ وہ ہمارے تک پہنچے، ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ یہ کیوں ہر پلانٹ کے ساتھ نمبر منسوب ہیں، رنگ منسوب ہیں، دن منسوب ہیں؟ وائی؟ وہ اسی لیے منسوب ہیں کہ جو پلانٹ جس چیز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے کلیہ قاعدے کے مطابق آپ چیزوں کو لے کر چلیں۔ کہ اگر مجھے زائچے میں ایک اچھے پلانٹ جو کہ ویک پڑا ہے، مجھے اس پلانٹ کو بہتر کرنا ہے، تو سب سے بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ پلانٹ، کیونکہ اس دنیا پہ کوئی بھی سیارہ جو ہے وہ خود تو آتا نہیں ہے، بندے بھیجتا نہیں ہے، کوئی اس کا مینیجر نہیں آتا آپ تک اس کی انرجی کون آتا ہے؟ کہ وہ اس کی جانب سے آنے والی وہ جو ایک گریویٹیشنل فورس ہے، جو اس کی انرجی ہے، جو اس کی روشنی ہے، جو اس کے سگنلز ہیں، وہ پہنچتے ہیں آپ تک، اور آپ نے اپنے پاس اس بوسٹر کو لگانا ہے، اس ڈیوائس کو لگانا ہے جو اس کے سگنل کو کیچ کر سکے۔ کہ اگر اب تو آپ کے گھروں میں وائی فائی موجود ہے کہ ڈیوائس کہیں پہ لگی ہوتی ہے اور آپ پورے گھر میں دندناتے پھرتے ہیں، موبائل پہ وائی فائی یوز کر رہے ہیں، کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں، کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے، ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کے موبائل فون تک اس کے سگنل کو پہنچاتا ہے کہ آپ لوگ وائر فری ہو گئے۔ تو یہ چیزیں آج سے شاید 30-40 سال پہلے شاید سمجھ نہ آئیں، لیکن اب سمجھ آتی ہیں۔ تو اب ہم نے کیچ کرنا ہے مارس کی انرجی کو، ہمیں کیچ کرنا ہے مرکری کی انرجی کو، ہمیں کیچ کرنا ہے جوپیٹر کی انرجی کو، تو ہمیں اپنے ساتھ وہ وائی فائی ڈیوائس لگانی پڑے گی۔ اور وہ وائی فائی ڈیوائس کیا ہے؟ وہ ہے جیم سٹون، وہ ہے آپ اس پلانٹ سے منسوب جو رنگ ہے، جو کلر ہے، آپ اس کو کیری کرنا شروع کریں، آپ اس پلانٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو اپنے اندر ایڈ کرنا شروع کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان پلانٹس کی جو کہ نحس ہیں، خراب ہیں، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ خرابی آ گئی ہے، ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے۔ کوئی فرد کو شخص آ جائے تو آپ کو آپ کے مزاج کا وہ نہیں ہوگا، آپ کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، آپ یا تو اس کو بھیج دیں گے یا خود اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اب آپ زور زبردستی تو نہیں کسی کے ساتھ کرتے کہ اگر جہاں پہ لڑنے کی ضرورت ہے لڑ لیں گے، آپ پلانٹ سے تو نہیں لڑ سکتے، آپ سولر سسٹم سے تو نہیں لڑ سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے
گرمیوں میں سورج جب دوپہر کو 1 بجے آپ کے سر پہ ہو، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اس کے درمیان ایک شیلٹر لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں سن گلاسز۔ آپ کیوں اپنی سکن پہ ایک کریم لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں سن برن، کہ آپ کی سکن نہ جل جائے۔ آپ بیچ میں ایک جو ہے وہ ڈھال بنا دیتے ہیں کسی چیز کی، بارش ہوتی ہے چھتری یوز کر لیتے ہیں، کسی چھت کے نیچے چلے جاتے ہیں، دھوپ ہے آپ پیڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی شدت کو تو آپ ہاتھ سے نہ دھکیل سکتے نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ آلٹرنیٹیو یوز کرتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک شیلٹر لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک روحانی شیلٹر لگانا ہوتا ہے کہ جو چیزیں خراب سیارے سے منسوب ہوں ان کو ریورس کرنا شروع کر دیں، کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ذائچے میں جوپیٹر خراب ہے، تو جو چیزیں جوپیٹر سے منسوب ہیں مجھے اس کو یہ صدقہ بیسیکلی کیا ہے؟ آپ اپنے اندر سے اس نیگیٹو انرجی کو نکالتے ہیں تاکہ آپ کی روح پازیٹیو رہے اور آپ بہتری کی طرف جاتے رہیں۔ سعدیہ صاحبہ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر سنبلہ لگن میں زہرہ غروب ہو اور اس کو ایکٹیو نہ کیا جائے تو صاحب ذائچہ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جبکہ زہرہ اور شمس کی پلیسمنٹ یہ ہے، زہرہ 6 درجے پہ ہے، شمس 4 ڈگری پر موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ذائچہ کھولتے ہیں اور ذائچہ کے اندر ہم جو سنبلہ لگن ہے اس کو ہم سیٹ کر کے، ویسی مثالی ایک ذائچہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر انہوں نے پوچھا ہے کہ سنبلہ لگن میں زہرہ غروب ہو اور اس کو ایکٹیو نہ کیا جائے تو صاحب ذائچہ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وینس جو ہے وہ اگر غروبیت کا شکار ہو گیا ہے تو ورگو اسینڈنٹ کے اندر وینس رول کر رہا ہے دوسرے گھر کو، اور وینس کے پاس ہے 9th ہاؤس، کہ ایک بندے کا نصیب ڈیڈ پڑا ہوا ہے، ایک بندے کا فائنانس ڈیڈ پڑا ہوا ہے، ایک بندے کی ٹریولنگ ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، ایک بندے کے اپنے والد سے تعلقات ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ جو ہے اس کا کھانا کھاتا ہے اس کو مزہ ہی نہیں آتا، شوق ہی کوئی نہیں ہے، پھر رشتہ داروں سے ملنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، بڑوں کی بزرگوں کی جو ہے قدر ہی نہیں ہے، گفتگو کرنا مشاورت کرنا اس کو پسند ہی نہیں ہے، ہیزیٹیشن ہکلا کے بولنا جیسے۔ تو اگر کوئی پلانٹ ڈیڈ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غروبیت کا شکار ہو جائے کہ آپ نے اس ذائچے کے اندر 2 ہاؤس اس کے آف کر دی، باہر جانا ہے ویزا ہی نہیں لگ رہا کیونکہ باہر ٹریولنگ کا جو ہاؤس ہے وہ آف پڑا ہوا ہے، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں آنے سے پہلے ہی خرچہ تیار ہوتا ہے کیونکہ سیونگ کا ہاؤس ہی آف پڑا ہوا ہے، کہ ادھر سے لیا ادھر دے دیا، اپنے پاس نہیں آیا۔ تو کوئی بھی پلانٹ، یہ تو ابھی ہم وینس کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی پلانٹ چاہے وہ نحس گھر میں کیوں نہ پڑا ہو، چاہے وہ حبوت کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی دوش لے کر کیوں نہ بیٹھا ہو، اور وہ غروبیت کا شکار ہو جائے تو آپ کو اس کو ایکٹیو کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھر یا ایک گھر جس سے بھی اس کا تعلق ہے وہ اس کا سوئچ آف ہو گیا، کہ وہ ہاؤس آپ کے ذائچے سے مائنس ہو جاتا ہے۔ تو ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہے، چاہے کسی بھی کنڈیشن میں کوئی پلانٹ کمبسٹ ہو جائے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ٹیسٹ کی جانب کہ جو نام آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، گلشن ہیں، فہد ہیں، شہناز کاظم ہیں، سعدیہ، منزہ، صدف سلطان، جہانزیب میر، اکرام بیگ اور زہرہ اصغر، ان لوگوں نے ٹیسٹ دیا اور یہ سارے کے سارے ان کی ایکسپلینیشن بہت اچھی تھی۔ یعنی سوال یہ تھا کہ ذائچے کے اندر ایک بندے کا جو قد ہے وہ ہم کیسے دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں کے چیزیں کچھ ایک پوائنٹ کی طرف تھیں، لیکن الٹیمیٹلی سب نے ٹھیک جواب دیا تھا کہ جو ایک چیز مجھے معلوم کرنا تھی آپ لوگوں سے وہ آپ لوگوں نے اچھی ریسرچ کی۔ اب اس کے آگے 2 ایسے افراد ہیں، سعدیہ اور صدف سلطان، یہ 2 ایسے لوگ ہیں جن کی ایکسپلینیشن بڑی اچھی تھی
اور میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بادر ہی نہیں کیا ٹیسٹ دینا، وہ سارے کے سارے فیل ہیں۔ یہ تو جب فائنل آئے گا اور اس کے بعد جب سرٹیفکیٹ کی بات آئے گی تو تب معلوم ہوگا کہ ٹیسٹ میں حصہ نہ لینا اس کی کتنی خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ دو ایسے لوگ ہیں، آپ دونوں اپنے اپنے ٹیسٹ گروپ میں شیئر کریں تاکہ باقیوں کو بھی معلوم ہو کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، اور بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی، باقیوں نے بھی اچھی دی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی کا ایک پوائنٹ مس تھا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جہاں تک پہنچے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور آپ دونوں سعدیہ اور صدف سلطان سے میں کہوں گا کہ آپ گروپ میں اپنا ٹیسٹ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی بھی دیکھ سکیں کہ ایک چیز کو ہم کس رخ اور کس مزید زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگ اس کو گروپ میں ڈسکس کیجئے گا، اور باقی ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کی کلاس کی جانب۔ آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کینسر اسینڈنٹ کو، اور کینسر اسینڈنٹ کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ فرسٹ ہاؤس کا لارڈ مون جو ہے وہ ذائچے کے 12 گھروں میں کیسے اثرات دے گا، کیا کرے گا۔ کچھ مین پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پہلا گھر، دوسرا گھر، باقی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، آپ لوگوں نے خود کراکس میں جا کے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں گڈ پلانٹ اور بیڈ پلانٹ کی تھیوری، یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ کینسر اسینڈنٹ کا لارڈ مون جو کہ آبویسلی ذائچے کا سب سے اچھا پلانٹ ہے، لگن کا مالک ہے، اور ذائچے کے پہلے گھر میں ہی موجود ہو تو اپنے ہی گھر میں اس کا آنا بہت اچھا ہوتا ہے کہ صاحب ذائچہ کو خوبصورت کرتا ہے، صاحب ذائچہ کو فکر، سوچ، ہمدردی، حساسیت، سینسٹیوٹی، محبت کرنا، پیار کرنا، خیال رکھنا، دوسروں کا کیسے احساس کرنا ہے، پرورش کیسے کرنی ہے، کئی دفعہ دوستوں کا بھی خیال ایسے رکھنا کہ جیسے میرے بچوں کی طرح، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو۔ تو فرسٹ ہاؤس کے اندر مون، اب اس کو مون کو کوئی راج یوگ نہیں ملتا پہلے گھر میں، وہ صرف اور صرف سن اور مون ان دونوں کو چھوڑ کے باقی پلانٹس کے لیے ہے کہ مون اگر فرسٹ ہاؤس میں ہوگا تو بہت اچھا، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 7ویں گھر میں کہ لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ہمدردی ہونا، لائف پارٹنر سے بھی محبت کرنا، لائف پارٹنر کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس پہ ٹرسٹ ہونا، اس پہ یقین ہونا کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، مجھے فائدہ دے گا۔ اب یہاں پر مون چونکہ فاسٹ موونگ پلانٹ ہے، ایسے شخص کی سوچ بہت زیادہ بدلتی ہے، اور کینسر اسینڈنٹ والوں کی سکس سینس بھی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، چھٹے حس۔ وہ کیوں سٹرونگ ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی درویش ہیں؟ کیا کوئی جوتش ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کینسر اسینڈنٹ والوں کی سب سے بڑی کمزوری، خوبیاں میں نے بتائی، خامی بتاتا ہوں، سب سے بڑی ان کی ویکنس ہے بزدلی، تحفظ کو پسند کرتے ہیں، اگر تحفظ نہ ہو تو اکیلا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہر وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی خرابی نہ ہو جائے۔ تو وہ جو گھبراہٹ ہے، وہ ان کے اندر موجود بے چینی ہے، وہ ان کو مجبور کر دیتی ہے سوچنے کے لیے، پلان کرنے کے لیے کہ ابھی کوئی مصیبت آئی نہیں ہے، کوئی پریشانی آئی نہیں ہے، تو پہلے سے ہی جیسے گھر سے نکلے ہیں، دیکھا بادل آ گئے، بارش ہو یا نہ ہو، چھاتا لے کے نکل جائیں گے، کوئی پتہ نہیں، چھاتا تو بارش ہوگی، چھاتا کر لوگ کہیں گے واہ بھی واہ آپ کی تو بڑی سکس سینس کام کر رہی ہے۔ تو وہ اندر سے اب کیا بتائے کہ میں تو اس خوف سے نکلا تھا بھیگ نہ جاؤں، گیلا نہ ہو جاؤں۔ تو بیسیکلی کینسر اسینڈنٹ کا جو خوف ہے وہ ان کی سب سے بڑی ڈھال بن جاتی ہے، ان کو پلان کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی چھٹی حس تیز ہو جاتی ہے، اور ہر لمحے ان کا ذہن بدلتا رہتا ہے کہ ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ویسے، اور جو ان کے حلقہ احباب میں موجود ہوں ان کا تحفظ کرنا ان پہ واجب ہو جاتا ہے، ہم نے ان کا خیال رکھنا۔ آپ ان سے پیار کریں گے تو یہ آپ سے بے پناہ پیار کریں گے، آپ ان کو اگر کسی چیز پہ سمجھا دیں گے تو پریشان ہو جاتے ہیں،
کہ میں نے پتہ نہیں کسی کا دل توڑ دیا۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ مون اگر زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہو بائی برتھ تو یہاں پر بھی مون کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسینڈنٹ خود جا کے فائنانس کے ہاؤس میں بیٹھ گیا۔ میٹھی گفتگو، شفقت بھری، اخلاق سے بھرپور، کہ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولنا، محبت کا اظہار کرنا، چھوٹی ہی عمر سے ان کے اندر ان کی جو لفاظی بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر پیسہ کیسے جوڑنا ہے، پیسہ کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ چیزیں ان کی اچھی ہو جانا۔ خاندان کو جوڑ کے رکھنا، خاندان سے محبت ہونا، خاندان سے پیار ہونا، اگر کسی کے لیے کوئی چیز لی ہے تو سب کے لیے لینا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے مون زائچے کے 8ویں گھر پہ، یعنی اپنی مشکلات، اپنی ہرڈلز کو اپنے الفاظ سے، اپنے پیسے سے، اپنے تعلقات سے، اپنی رشتہ داری سے استعمال کرتے ہوئے نا امیدی مایوسی کو بھی دور کرنا، ہرڈلز مشکلات کو دور کرنا۔ مون اگر زائچے کے 3rd ہاؤس میں بائی برتھ پلیسڈ ہو تو یہاں پر مون ہارڈشپ بڑھاتا ہے کہ کوئی بھی کام آسان بھی ہوگا تو اس کو مشکل سمجھ کے کرنا یا مصیبت سمجھ کے کرنا، بھاگ دوڑ میں رہنا کہ ابھی ایک کام ختم ہوا نہیں تو اگلے کام کی پریشانی شروع، اگلے کام کی سوچ اور فکر شروع، اور پھر ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھنا کہ اپنے عقیدے سے باہر نکل کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیڑے نکالنا۔ اچھا یہ نہیں ہے تو ایسے کیوں ہے، یہ نہیں ہے تو ویسے کیوں ہے، اگر یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، کہ بھائی ابھی کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہمی ہو جانا، حد سے زیادہ محتاط ہو جانا، سیکیور ہو جانا۔ پھر بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، گھر میں پکا اچھا چلو جاؤ جا کے پڑوسیوں کے بھی کچھ دے آؤ، ان کے گھر میں کچھ پکا چلے گئے کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں، ان کا جا کے حال چل پوچھ لینا، ساتھ چلنے والے آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ آئے نہیں کل۔ تو یہاں پر جو لوگ ان کے حلقہ احباب میں موجود ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، جن کے ساتھ دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، ان کا خیال رکھنا، لیکن ہر وقت کسی بھاگ دوڑ میں رہنا کہ اگر انہوں نے کچھ چائے پوچھ لی، نہیں کل پیوں گا بھی، میں بہت جلدی میں ہوں۔ اب یہاں سے نظر ڈال رہا ہے مون زائچے کے 9th ہاؤس میں، یعنی بھاگ دوڑ آ گئی نصیب کو بھی جنریٹ کرنے میں، والدین سے تعلقات کو بھی جنریٹ کرنے میں، والد کے ساتھ سوچ کا کانفلکٹ ہو جائے گا یہاں پہ، لیکن بیرون ملک جانا ہے اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، یعنی اب ہر وہ کام جو اس کے نصیب میں ہے اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، پلیٹ میں سجا سجایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مون اگر زائچے کے 4th ہاؤس میں بائی برتھ ہو اور یہاں پر یہ ہوتا ہے دشا بل، کہ دن بھر کا تھکا ہارا گھر آنا اور اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنا اپنی 4 دیواری کے اندر، اور بلکہ موسٹلی اگر اس پوزیشن پہ مون آ جائے کینسر اسینڈنٹ میں، ایسے لوگ گھر سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتے، ان کی زندگی، ان کے معاملات اپنے گھر کی 4 دیواری کے گرد، گھر میں ہی دفتر کھول لیے، گھر سے ہی کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں سے مون نظر ڈال رہا ہے 10ویں گھر پہ، گھر کو ہی آفس بنا لیا۔ اور پھر ماں سے بے پناہ محبت ہونا، ماں کے ساتھ بہت زیادہ راز و نیاز کرنا، اور پھر اپنی لائف کو ایسے پلان کرنا کہ ماضی کے اعمال کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کا تعلق بھی 4تھے گھر سے ہے، کہ آپ نے کسی چیز پر محنت کی اور اس کا صلہ آپ کو اس وقت نہیں ملا، بعد میں ملنا ہے، وہ بھی ہم 4th ہاؤس سے دیکھتے ہیں کہ آپ سے کو آ کے پوچھے کہ جی یہ کام میں نے 2 سال پہلے کیا تھا، اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا، تو وہ 4تھے گھر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپوزٹ ہے 10ویں گھر کے، آپ کی پریکٹیکل لائف کے اپوزٹ ہے، تو وہاں سے نتائج کو دیکھا جاتا ہے اس کے۔ پھر گھر بنانا، گھر صاف ستھرا ہونا، گھر کا ماحول اچھا ہونا، اور مون کی دشا انتر دشا چلے تو کام کاج کاروبار میں بھی 10ویں گھر پہ نظر ڈال رہا ہے، اس پہ بھی فائدہ ہونا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بائی برتھ مون اگر پلیسڈ ہے زائچے کے 5th ہاؤس میں، تو یہاں پر یہ سب سے زیادہ ورس پوزیشن میں چلا جاتا ہے، سب سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس کو حبوط ہوتا ہے، ڈیبلیٹیشن کا،
نیچ کا ہو جاتا ہے، جس کو ہم کمر در اقرب بھی کہتے ہیں۔ اب وہ تمام خرابیاں دے گا جس کا تعلق پہلے گھر سے بھی ہے، 5ویں گھر سے بھی ہے، اور 11ویں گھر پہ جہاں نظر ڈال رہا ہے وہاں بھی خرابیاں دے گا۔ اور خرابیاں کیا دے گا؟ جدھر بیٹھا ہے ذرا سی بھی کوئی بات ہوئی، میرا ایک دوست تھا اس کے ذائچے میں یہ یوگ لگا ہوا تھا، کمر در اقرب، کینسر اسینڈنٹ۔ اسکول میں اس کا ٹیچر بلاتا تھا، سب سے پہلے واش روم جاتا تھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتا پتہ نہیں، جب بھی کوئی ٹینشن آتی ہے تو مجھے میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو فوراً پیٹ کے مسائل آ جانا کہ آپ کی چھاتی سے لے کر آپ کے گھٹنوں تک کا جو پورشن ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم، بیماری، پتا ہے، آپ کے گردے ہیں، آپ کا پیٹ ہے، آپ کا سٹمک جو ہے، آپ کا ہاضمہ ہے، گیس پرابلم ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں۔ پھر یہاں پر مون بیٹھ کے اب بیٹی کا یوگ بنائے گا۔ بیٹی فیمیل پلانٹ ہے، بیٹی کا یوگ بنایا اس نے، لیکن عقل بھی ہے، طبیعت میں بے چینی، عقل میں بے چینی، اساتذہ، کیونکہ 5واں گھر تعلیم سے بھی ہے، ایجوکیشن حاصل کرنے میں پرابلم، دوسروں کو سمجھنے میں پرابلم، دوسروں کو سمجھانے میں پرابلم، فن حاصل کرنے میں پرابلم۔ اور پھر یہاں پہ تعلق ہے 5ویں گھر کا انسرٹن گین سے۔ اب انسرٹن گین تو ہے ہی نہیں، وہ کیا بن گیا؟ انسرٹن لاس، ایسا نقصان جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 11ویں گھر پہ، خواہشات پوری نہ ہونا، بڑے بہن بھائیوں سے پرابلم آنا، کام کاج کاروبار کے اندر اس طرح سے منافع نہ ہونا جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب سچویشن ہے مون کی ریمیڈیز کرنے کی کہ ہمیں وائٹ کلر کو ریورس کرنا ہے، ہمیں اس کا صدقہ دینا ہے، پیدائشی طور پہ خراب ہو گیا ہے، اس کا صدقہ دیتے رہنا ہے۔ کمر در اقرب تو ہر ماہ لگتا ہے، ہر ماہ لگتا ہے کہ مہینے کے 14 دن آپ کے مزاج اور رہیں گے، 14 دن مزاج کچھ اور رہیں گے۔ مون بائی برتھ اگر پلیسڈ ہو ذائچے کے 6ٹھے گھر میں تو یہاں پر یہ نحس ہوتا ہے کہ صاحب ذائچہ اٹھا اور جا کر کہاں بیٹھ گیا؟ قرض کے گھر میں، بیماری کے گھر میں، روگ دکھ تکلیف کے گھر میں، مایوسی کے گھر میں، اور نوکری سے کہ نوکری کرتا رہے گا ساری زندگی، ملازمت کرتا رہے گا، کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا، دوسروں کے دباؤ میں رہنا۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے مون ذائچے کے 12th ہاؤس میں، اخراجات کی فکر دے دے گا۔ بیماری ہے تو بیماری پہ خرچہ بھی ہوگا، تنہائی بھی ہوگی، اکیلا پن بھی ہوگا، کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی مون کی ریمیڈیز ہوں گی۔ مون بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 7th ہاؤس میں، اب لڑکا ہوگا تو اس کی بیوی خوبصورت، لڑکی ہوگی تو شوہر خوبصورت، کیونکہ مون خوبصورتی دیتا ہے۔ اور لائف پارٹنر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، احساس کرنے والا، ساتھ دینے والا، ساتھ چلنے والا، سمجھانے والا، جیسے ماں سمجھاتی ہے بچے کو، فیمیل پلانٹ ہے، مامتا ہے مون۔ تو یہاں پر اس کو شادی کے بعد لگے گا کہ میں نے شادی نہیں کی، میں کسی نے مجھے گود لے لیا، اتنا زیادہ خیال رکھنا۔ تو یہ مون کی خصوصیت ہے کہ جہاں پر آپ گھروں کی خصوصیت پڑھتے ہیں وہاں پلانٹ کی بھی خصوصیت پڑھیں کہ پلانٹ کس کردار کا ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 1st ہاؤس پہ، تو صاحب ذائچہ کو بھی وہ تمام خوبیاں دے گا جس کا ابھی ہم اسینڈنٹ میں موجود مون کا ذکر کر رہے تھے۔ مون بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 8ویں گھر میں تو یہاں پر خرابی کہ اسینڈنٹ چلا گیا 8ویں گھر میں، ڈیتھ فوبیا ہو جاتا ہے بندے کو، مشکلات، ہرڈلز، پرابلم، ہر وقت اسی نا امیدی کے سرکل میں رہنا۔ پھر جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے اوپر جو دباؤ، پریشر ہوتا ہے بلا وجہ کا، اس کو بھی 8ویں گھر سے دیکھتے ہیں۔ بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا، 8ویں گھر میں ڈاکٹرز ہیں، کسی خفیہ سرگرمی میں انوالو ہو جانا، یہ 8ویں گھر سے اس کا تعلق ہے۔ پھر فزیکلی اولاد کے حوالے سے جو میل فیمیل کے آرگنز ہوتے ہیں اس میں کوئی مسائل آ جاتے ہیں، اس کا تعلق 8ویں گھر سے۔ حادثات کا تعلق 8ویں گھر سے، لیکن 8ویں گھر میں وراثت بھی ہے، 8ویں گھر میں سسرال بھی ہے، سسرال والوں کا فرما بردار، اور وراثت کے اندر بھی
یا تو اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا کیونکہ بیٹھا وراثت میں، یا وراثت لے کے چلے گا وہ خود، چاہے کچھ کرے یا نہ کرے۔ یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے دوسرے گھر پہ، اخراجات بڑھ جائیں گے، سیونگ نہیں ہو پائے گی اس لیے، اور اپنے رشتہ داروں سے پرابلمز آنی شروع ہو جائے گی، کانفلکٹ آئے گا، تنقید۔ تو ایسی صورت میں الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ مون بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 9th ہاؤس میں تو یہاں پر مون بہت اچھا ہوتا ہے کہ صاحب ذائچہ نصیب کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، والد کے لیے بھی اچھا، والد اس کے لیے اچھا، یہ والد کے لیے اچھا، پھر فارن ٹریولنگ، امپورٹ ایکسپورٹ، بیرون ملک آنا جانا، ہائر ایجوکیشن کا تعلق ہے، نیند اچھی کرنا، اچھے خواب دیکھنا، حقیقت پہ مبنی خواب دیکھنا، مذہبی رجحان ہونا، مذہب کی طرف لگاؤ ہونا، اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا، اس کا تعلق بھی 9th ہاؤس سے ہے۔ کہ سپورٹس تو ہم دیکھتے ہیں 5th ہاؤس سے، لیکن اگر اپنے آپ کو آپ نے ذاتی طور پہ فٹ رکھنا ہے تو وہ آپ 9th ہاؤس سے بھی دیکھتے ہیں اس کو۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے تیسرے گھر پہ، یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کا صلہ اس نے اپنے نصیب میں رکھا ہو، کنٹرول میں رکھا ہو، کہ اب اس کو محنت سے ہو کے نہیں آنا پڑ رہا، اب اس کے لیے آسانیاں ہیں، بہتری ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، مون بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 10th ہاؤس میں تو یہاں پر صاحب ذائچہ کریئر اورینٹڈ ہوتا ہے، بزنس اورینٹڈ ہوتا ہے، کام کرنے والا، پریکٹیکل، میل ہے یا فیمیل ہے، کہ زندگی میں کوئی چھٹی پسند ہی نہیں کرتا، فارغ رہنا پسند ہی نہیں ہے، کام کرنا پسند ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 4th ہاؤس میں تو گھر کا سکھ بھی دے گا، ماں کا پیار بھی دے گا، ماں سے محبت بھی دے گا، اچھا گھر بنائے گا۔ جب بھی مون کی دشا انتردشا چلے گی پراپرٹی بن جائے گی، گھر بن جائے گا، ملکیت کسی نہ کسی چیز کی ہو جائے گی جو اس کے نام پہ ہے۔ بائی برتھ مون موجود ہو ذائچے کے 11th ہاؤس میں تو یہاں پر مون شرف کا ہوتا ہے، ایگزالٹیشن، اچ کا، یعنی سب سے اچھی پوزیشن پہ، اور یہاں پر صاحب ذائچہ اپنی زندگی منافع کی صورت میں گزارتا ہے، حلقہ احباب وسیع ہو جاتا ہے، دوست اچھے مخلص ملتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماری آئی چلی جائے گی۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 5ویں گھر پہ بیٹی کا یوگ بنایا، بچوں سے محبت دے گا، پیار دے گا، ہمدردی دے گا، فرما برداری دے گا، تعلیمی اعتبار سے اچھا کرے، عقل اچھی، چھٹی حس تیز۔ بائی برتھ مون اگر پلیسڈ ہو ذائچے کے 12th ہاؤس میں تو یہاں پر مون خراب، کیونکہ نحس گھر ہے، تنہائی، اکیلا پن، جدائی، بیرون ملک امیگریشن دے دے گا کیونکہ جدائی ہے، چلا جائے دور، وہاں پہ جا کے اپنی زندگی گزارے، اور اس کے بعد خرچہ بڑھ جائے گا، دھوکہ، فراڈ۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 6ٹھے گھر پہ قرضہ، بیماری، وہ تمام چیزیں ایکٹیو ہو جائیں گی جس کا تعلق ذائچے کے 6ٹھے گھر سے بھی ہے، کہ جہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا؟ لگن سے۔ صاحب ذائچہ کو کہاں بٹھا دیا اس نے؟ تنہائی، خرچے کے گھر میں، تو خود جا کے خرچے کے گھر میں پیدائشی طور پہ موجود ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں بھی، جدھر بیٹھا ہے ادھر بھی، اور جدھر نظر ڈال رہا ہے وہاں بھی اب خرابیاں دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، کینسر اسینڈنٹ کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے ذائچے کا دوسرا گھر۔ ذائچے کا دوسرا گھر مون نے دیا ہے سن کو، کہ کینسر کے بعد لیو ہے، اور لیو کا رولنگ پلانٹ ہے سن، اور گڈ پلانٹ بیڈ پلانٹ کی تھیوری کے مطابق یہ دونوں آپس میں دوست ہیں۔ تو اس ذائچے کے اندر جہاں پر بھی سن جائے گا وہاں پر فائدہ اس کو دے گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کینسر اسینڈنٹ کے اندر سن کا سٹون نہیں پہننا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ دوست، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مون ہے واٹر سائن، سن ہے فائر ایلیمنٹ، کہ ایک آگ ہے اور ایک پانی ہے۔ اب گھر اس کو اچھا ملا ہوا ہے، گڈ پلانٹ کی تھیوری کے مطابق اس کا دوست بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو طاقت دے دیں گے تو اس کا جو آتشی عنصر ہے، جو فائر ایلیمنٹ ہے، وہ مزید تقویت پکڑ جائے گا، اور جب آگ زیادہ ہو جائے تو وہاں پر پانی پھر کام نہیں دیتا۔
تو یہاں پر آپ سن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جیم سٹون جو ہے وہ ریکمینڈ کبھی نہ کیجیے گا۔ اب سن اگر زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہوتا ہے کینسر اسینڈنٹ کے، تو صاحب زائچہ کو بولڈنس دے گا، حوصلہ مندی دے گا کہ ابھی ہم صرف انڈیویجولی دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم صرف مون کو دیکھ رہے تھے، اب ہم سن کی بات کرتے ہیں کہ ایک پلانٹ اس کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا، اس کا ایلیمنٹ ہے فائر، آتش مزاج ہے، کہ ہر کینسر اب بے چین تو نہیں ہے، ہر کینسر بے قرار تو نہیں ہے، ہر کینسر جو ہے عجیب و غریب کام تو نہیں کر رہا، خوف تو نہیں کھا رہا۔ کچھ کینسرین حوصلہ مند بھی ہوتے ہیں، بولڈنس ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو اب آہستہ آہستہ دوسرے پلانٹس آنا شروع ہوں گے، کہ پہلے ہم نے ایک کیفیت پڑھی تھی اس کی، اب یہ اگلا مرحلہ ہے، دوسری کیفیت، کہ اب سن اگر آ کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھ جائے تو صاحب زائچہ کے اندر حوصلہ مندی ہوتی ہے، بادشاہ فلک ہے سن، منطقۃ البروج کے اندر انرجی دیتا ہے سب کو، طاقت دیتا ہے، پاورفل کہ صاحب زائچہ کو طاقت دے گا کہ حوصلہ مند رہنا ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 7ویں گھر پہ بھی، کہ 7th ہاؤس کے معاملات کو بھی بہتر کرے گا، روزمرہ کی انکم کو بہتر کرے گا، اور اس کا کنٹرول ہوگا اپنے لائف پارٹنر پہ بھی، اس کا کنٹرول ہوگا اپنے بزنس پارٹنر کے اوپر بھی، اس کا کنٹرول ہوگا اپنی روزمرہ کی انکم آمدن پہ بھی، اس کا کنٹرول ہوگا کہ دوسروں کو کیسے میں نے لاجواب کرنا ہے، دوسروں سے کیسے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، دوسرے گھر کا لارڈ بھی ہے۔ سن موجود ہو زائچے کے 2nd ہاؤس میں، تو یہاں پر اون سائن کا، یعنی اپنی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، فائنینشلی طور پہ اچھا، فیملی کے معاملات کے لیے اچھا، پھر بچپن کی زندگی اس کی اچھی، پھر اس کے بعد ایک پرابلم یہاں پہ یہ دے گا، چونکہ فائر ایلیمنٹ ہے تو سوائے لہجے میں تلخی کے اور کوئی خرابی نہیں دے گا، کہ یہاں پر دوست ہے، لیکن یہ دوست ایسا ہے جو کسی سے پیار سے بھی بات کرے تو دوسروں کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں لڑ رہا ہے یا عقل سکھا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر ہی، آپ اگر پنجاب میں چلے جائیں تو جب آپ پنجابی سنیں گے تو پنجابی سننے کے بعد شاید آپ کو لگے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بس کھاتے پیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، زندہ دل لوگ ہیں۔ اگر آپ سرائکی بیلٹ میں چلے جائیں، وہ سرائکی بول رہے ہیں، ان کا لہجہ الفاظ کسی کے تیز ہیں کسی کے سلو ہیں۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، وہ سندھی بولیں گے، ان کا لہجہ کیسا ہے، مختلف ہے۔ آپ چائنیز اگر کسی کو چائنیز بولتے ہوئے سنیں، ان کا لہجہ اور ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو جن لوگوں کے زائچے میں سن 2nd ہاؤس میں ہوتا ہے کینسر اسینڈنٹ میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی بد اخلاق ہے، بدتمیز ہیں، کسی سے بے دردی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ان کی نیچر میں بلٹ ان یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کریں یا تو لاؤڈ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا تھوڑا تیز بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی بھی پلانٹ جب آئے گا، اب یہیں پہ اگر مون آ جاتا ہے دوسرے گھر میں، مٹھاس آ جاتی ہے، پانی ہے نا، ٹھہراؤ ہو جائے گا۔ لیکن جب سن آ گیا تو یہاں پر وہ گرمی ہوگی، وہ آتشی ہوگی جس کا تعلق ہے اس سے، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے سن 8ویں گھر پہ، تو ہرڈلز مشکلات کو بھی کنٹرول کرے گا اور بہتر کرے گا۔ بائی برتھ سن اگر موجود ہو زائچے کے 3rd ہاؤس میں کینسر اسینڈنٹ کا، تو یہاں پر پیسے کے لیے محنت، خاندان کو جوڑنے کے لیے محنت، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی جو محنت، پھر پیسہ آیا بہن بھائیوں کی طرف لگ گیا، چھوٹے بہن بھائی ان کی ذمہ داریوں پہ لگ گیا، پڑوسیوں کو دے دیا، کسی اور جو چھوٹے بہن بھائی ہیں اس کو ضرورت ہے اس کو دے دیا، پھر پیسہ کمانے کے لیے بھاگ دوڑ رہنا، یعنی جہاں سے آیا ہے اس چیز کے لیے بھاگ دوڑ بڑھ گئی ہے، جہاں سے آیا ہے اس کی یونٹی کے لیے بھاگ دوڑ بڑھ گئی ہے، اور یہاں سے بیٹھ کر نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 9th ہاؤس پہ، تو والد کے ساتھ بھی تلخی پیدا کرے گا، کیونکہ لہجے میں تلخی ہے۔ وہ تو والد کو پتہ ہوگا، چلو میرا پتر ہے، کوئی گل نہیں، جان دیو،
لیکن والد کے ساتھ لاؤڈر بولنا، پھر اپنی چیزوں کو، نصیب کو، کامیابی کو بہتر کرنے کے لیے محنت سے گزر کے جانا وہاں پہ کہ ابھی ہم نے تمام پلانٹس کو نہیں سمجھنا، ابھی انڈیویجولی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے پیچھے مون پڑھا تھا کچھ دیر کے لیے مون کو ذہن میں رکھیں، لیکن ابھی فوکس کریں سن کے اوپر کہ وہ ایک پلانٹ جس کا تعلق کسی بھی گھر سے ہے وہ ہر گھر کے اندر کیا کیا کر رہا ہے۔ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ذائچے میں مون اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے کینسر اسینڈنٹ میں، لیکن پرابلم پھر بھی آ رہی ہے، تو یہ پھر دوسرے پلانٹ ہیں جو پرابلم دے رہے ہیں۔ اس کی دشا تو نہیں کہ ایکٹیو ہو گئی، اس کا ٹرانزٹ تو نہیں کہ ایکٹیو ہوا ہوا۔ تو جب تک آپ اس کو انڈیویجولی ون بائی ون سمجھیں گے نہیں، تب تک چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ کہ جیسے ابھی آپ سوال کر رہی تھیں کہ اس کو مزید آگے دیکھنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو اگر اس میں ساری چیزیں ایک دم سے ہی ہم ایک ذائچے میں ساری پلانٹ بٹھا دیں گے اور میں آپ کو بتانا شروع کر دوں گا تو وہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، تو یہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی اور میں خود اپنے ساتھ زیادتی کروں گا کہ مجھے زیادہ انرجی، تو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو سمجھنا شروع کرنا۔ سن ذائچے میں 4th ہاؤس میں پلیسڈ ہو کینسر اسینڈنٹ میں، تو یہاں پر یہ ہو جاتا ہے حبوط کا، خراب، ڈیبلیٹیشن میں چلا جاتا ہے، نیچ کا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سن کے صدقے دینے پڑیں گے، سن کی ریمیڈیز کرنی پڑیں گی، کبھی انڈے دینے پڑیں گے، کبھی زردی دینی پڑے گی، کبھی زردہ دینا پڑے گا، کبھی باجرہ پیلی دال دینی پڑے گی، کبھی کسی کو سونا دینا پڑے گا، گولڈ کا صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو جو حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گی۔ آپ کو گولڈن کلر، یلو کلر ریورس کرنا ہے یہاں پہ، کیونکہ گھر کے سکھ میں جا کے خراب ہو گیا سن۔ تو جب بھی شمس کی دشا انتر دشا ایکٹیو ہوگی، جو کہ 6 سال کی دشا ہوتی، وہ 6 سال آپ کے گھر میں پرابلمز رہیں گی۔ گھر بنائیں گے، گھر نہیں بنے گا، کیونکہ پیسے کا بھی لارڈ ہے، پیچھے سے پیسے کا لارڈ ہے یہ۔ گھر بنانے میں پرابلم آ جائے گی کہ آپ پیدائشی طور پہ جتنے مرضی خوشحال ہوں، خراب وقت میں شروع کر دیں گے تو پرابلمز آئیں گی۔ پھر ماں کے ساتھ تلخی، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 10th ہاؤس میں، کریئر میں پرابلمز دینا، گروتھ میں پرابلم دینا، پروموشن ہولڈ ہو جائے گی، نہیں ہو پائے گی، عزت پہ حرف آ جانا، غیر مستقل مزاجی دے دینا۔ سن ذائچے کے 5th ہاؤس پہ موجود ہو تو یہاں پر بیٹے کا یوگ بنائے گا، میل پلانٹ ہے۔ پھر علمی اعتبار سے اچھا رکھے گا، بہتری دے گا، وہ تمام اچھائیاں دے گا جس کا تعلق 5th ہاؤس سے ہے، اور جہاں سے آیا ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے، جدھر بیٹھا ہے اس کے لیے بھی اچھا، اور جہاں دیکھ رہا ہے 11th ہاؤس، کریئر کا پروفٹ دینا، منافع دینا، اچھے دوست دینا، اچھے ایڈوائزر دینا، پھر بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونا، ان کے ساتھ بہتری ہونا، اور بلکہ بڑے بہن بھائیوں پہ بھی ہولڈ ہونا ایک طرح سے، کیونکہ شمس ہے، بادشاہ فلک ہے، تو بہن بھائی بڑے بھی ہوں گے، لیکن آپ کا کردار، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹا ہو لیکن وہ کام ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ سب بڑے اس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ بائی برتھ سن موجود ہو ذائچے کے 6 گھر میں، تو یہاں پر پیسہ اٹھا قرض میں چلا گیا، بیماری میں چلا گیا، تو یہاں پر زندگی بھر جو بھی آئے گا وہ قرضے کی نظر ہو سکتا ہے، پرابلمز دے گا۔ پھر بیماری کے گھر میں، اب دوسرے گھر میں فائنڈ آؤٹ کریں آپ لوگ، یہ سمجھیں آپ کا ٹیسٹ ہے، دوسرے گھر میں ہیومن باڈی کا کون سا پارٹ ہوتا ہے؟ زبان۔ زبان پہ کیوں بار بار چھالے بن رہے ہیں؟ کیوں اس حصے کے اندر پرابلم آ رہی ہے؟ کیوں توتلا بول رہا ہے؟ کیوں ہکلا کے بول رہا ہے؟ تو وہ تمام، اب بیماریاں کون کون سی دے گا؟ جدھر سے آیا ہے اس ہاؤس کے اندر آپ کی باڈی کی کون سی چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کی خرابیاں دے گا۔ ٹیسٹ بڈز خراب ہو جائیں گے، ذائقہ نہیں آئے گا کسی چیز کا،
کہ جیسے لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، اب ان کو میٹھا کھلائیں، نمکین کھلائیں، جو مرضی کھلائیں، ان کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے۔ اب یہاں تو پیدائشی کڑواہٹ ہے، تو اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون سا دوسرے گھر کے اندر وہ آپ کا باڈی کا آرگن موجود ہے جس کو بیماری دینی ہے اس نے۔ اب ہو سکتا ہے تیسرا گھر اس کا لارڈ آ کے چھٹے میں بیٹھ جائے، 10ویں گھر کا لارڈ آ کے چھٹے میں بیٹھ جائے، لگن کا لارڈ آ کے چھٹے میں بیٹھ جائے۔ تو اس ذائچے کے اندر ہر گھر کا تعلق کسی نہ کسی آپ کی ہیومن باڈی سے، آپ کی جو باڈی کی جو اناٹمی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو جو ہاؤس بیماری میں ہوگا وہ اس جگہ کو افیکٹ کرے گا، ڈسٹرب کرے گا۔ یہ اب آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 12th ہاؤس پہ، یعنی پیسہ ہے نہیں قرضے میں تو obviously خرچہ رہے گا۔ مایوسی کی باتیں کرنا، تنہائی کی باتیں کرنا، اکیلے پن کی باتیں کرنا، دور جانے کی کوشش کرنا، دوستوں کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ، چھٹا گھر نوکری تو جاب کے دوران کلیگز کے ساتھ پرابلمز آنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، دھوکہ دہی، فراڈ ہونا۔ سن بائی برتھ موجود ہو 7th ہاؤس میں تو یہاں پر خاندان میں شادی ہونے کا یوگ، پھر شریک حیات کے بعد فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، کسی کے ساتھ مل کر مزید فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، پھر فیملی کی یونٹی کو بھی برقرار، یہاں سے چونکہ نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 1st ہاؤس پہ، اس کو برقرار رکھنا، کسی کے ساتھ کام کرنا تو پہلے لکھ لینا، تحریر کر لینا، ایگریمنٹ کر لینا، پھر اس کے بعد آگے چلنا، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لینا کہ پھر چلنا۔ آپ دیکھیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ضروری نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کاروبار میں کریں۔ جب آپ پلین میں سفر کر رہے ہوں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو آپ ایک سیٹ بک کرتے ہیں، آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ سیٹ بک کر لیتے ہیں، تو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو جاتی ہے کہ یہ میری سیٹ ہے اور ساتھ والی کسی اور کی سیٹ ہے، میں نے اپنے صرف سرکل میں رہنا ہے، میں نے ٹانگیں پھیلا کے اس کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو جاتی ہیں ایک سفر کو آغاز کرنے کے لیے۔ جب آپ 2 بہن بھائی ہیں، وہ اپنے اپنے کمرے میں رہتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ سوتے ہیں، تو آپ کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو جاتی ہیں کہ یہ میرے کپڑے میں پہنوں گا، تمہارے کپڑوں کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تمہاری جگہ پہ میں نہیں سوؤں گا۔ لیکن کچھ میری طرح درویش بھی ہوتے ہیں جو ہر جگہ سو جاتے ہیں، سب کچھ پہن لیتے ہیں، ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر سن ذائچے میں موجود ہو تو یہاں پر سن جو ہے وہ انسان کے کردار میں، سوچ میں اور عملی چیزوں کے اندر اس کو اصول اور اس کے جو بھی قواعد ہے اس کا پابند کر دیتا ہے، اور وہ پھر اپنے اس قاعدے کے اندر رہ کے، اصول کے اندر رہ کے اپنے کام کو کرتا ہے۔ یہ ہے 7th ہاؤس کے اندر بھی خصوصیت جو میں بھی شاید آپ کو کراکس میں نہ ملے۔ آگے بڑھتے ہیں، سن موجود ہو ذائچے کے 8th ہاؤس میں، 8واں گھر خراب، رکاوٹیں، مشکلات، نا امیدی، مایوسی، ساری پرابلمز جس کا تعلق 8ویں گھر سے ہے وہ دے گا۔ اور کئی دفعہ تو یہ ہوگا، دوسرا گھر ہے نا، بولنا ہے، کہ کچھ ایسا بول دے گا پرابلم آ جائے گی۔ کچھ لوگ چپ نہیں رہ سکتے، پیٹ کے ہلکے، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی۔ اب اس کے لیے اب آپ کوئی زوڈک سائن تو تلاش نہیں کریں گے کہ یہ زوڈک سائن والا جو ہے وہ پیٹ کا ہلکا ہے، یہ رازداری، پرائیویسی، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دوسرے گھر کا لارڈ آ کے بیٹھ جائے، ہر پلینٹ کو آپ ہر پلینٹ کی خصوصیت سمجھ کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ 8واں گھر کہ یہاں پر آپ پرائیویسی یا رازداری نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، لیکن اگر کوئی آپ کے کام کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پسند نہیں آئے گی۔ کہ 8ویں گھر کے اندر دوسرے گھر کا لارڈ آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ کے کاموں میں کوئی مداخلت کرے، آپ کو پسند نہیں آتا، لیکن آپ دوسروں کی چیزوں کا ڈھنڈورا پورے شہر میں پیٹتے رہتے، تو یہ پرابلم دیتا ہے یہاں پہ۔
اور یہاں پہ نا امیدی مایوسی کو بڑھا دیتا ہے اور فائنینشلی چیزوں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، خاندانی معاملات کو بھی، کیونکہ نظر ڈال رہا ہے دوسرے گھر پہ۔ تو الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے ایسی کنڈیشن میں۔ سن موجود ہو بائی برتھ 9th ہاؤس میں، بہت اچھا، صاحب نصیب، پیسے والا، دولت مند، پیدا ہوا، والد کی ریل پیل ہو گئی، اس کو بھی وراثت میں کچھ نہ کچھ والد اب ظاہری بات ہے سپورٹ کرے گا اپنے بچے کو، اور بیرون ملک آنا جانا یہ چیزیں رہے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ضرور آئے گی، یہ اینٹی نہیں ہے، میں پھر بتا دوں، آپ پھر سے سوال نہ کر دیں، یہ اینٹی نہیں ہے، دوست ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر ہے تلخی، فطرت میں تلخی۔ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو ایک مثال سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تھا فراگ تھا جس کو ہم مینڈک کہتے ہیں، اور ایک بچھو تھا، اور دونوں نے دریا پار کرنا ہے، اور دریا پار کرنے کے لیے اب بچھو تو پانی سے نہیں تیر کے جا سکتا دوسری طرف، تو اس نے درخواست کی فراگ سے کہ مجھے نا اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے دوسری طرف لے۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں لے کے جاؤں گا بھئی، تم تو ڈنگ مارتے ہو۔ تو اس نے بڑا اصرار کیا، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، بالکل نہیں ہوگا، بس تم مجھے نا دوسری طرف لے جاؤ۔ تو خیر اس کو ترس آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جو میری پیٹھ پہ، وہ تیرتا ہوا اس کو لے گیا۔ جب بیچ سینٹر میں پہنچا، بچھو نے ڈنگ مار دیا اور دونوں ڈوب گئے۔ اب جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا کہ تم نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈنگ نہیں ماروں گا۔ اس نے کہا کوشش میں نے بڑی کی تھی، لیکن میری فطرت میں شامل ہے ڈنگ مارنا، تو میں مجبور تھا۔ تو یہاں پر یہ جو چیز ہے کہ شمس کی جو نیچر ہے وہ آتشی ہے، اس کے کہ ہم یہاں پہ شمس کو برا نہیں سمجھ رہے، ہم خراب نہیں سمجھ رہے، لیکن اس کا کردار ایسا ہے، وہ اچھا ہے، دوست ہے، سب کچھ ہے، لیکن لاؤڈ کر دے گا کہ جہاں پہ آپ نے والد کہنا ہے وہاں پہ آپ کہیں گے ابو، چیخ کے بولیں گے، ابو بیچارہ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے بیٹے کو۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 4th ہاؤس کی جانب، کہ سن اگر موجود ہے زائچے کے 10th ہاؤس میں، تو یہاں پر یہ بائی برتھ شرف کا، ایگزالٹیشن کا، اچ کا ہوتا ہے، ڈائریکشنل اسٹرینتھ میں بھی ہے، بہت اچھا کام کاج کاروبار کے لیے، فائنینشلی طور پہ بھی چونکہ جہاں سے آیا ہے اپنے اعمال میں صاحب زائچہ کو بڑا اچھا رکھے گا، عزت بھی دے گا، رسپیکٹ کرنے والے لوگ اس کو زندگی کے دوسروں سے کام لینے میں آسانی۔ پھر گورنمنٹ کی جابز ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، وہاں پہ بیٹھنا، کہ بڑے منصب پہ بیٹھنا، وہ تمام خوبیاں دے گا جس کا تعلق سن سے بھی ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 4th ہاؤس پہ، گھر بننا، گھر کا سکھ ہونا، ماں سے پیار محبت ہونا، خیال کرنا، وہ ساری چیزیں، لیکن وہ لاؤڈر کا ایلیمنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں، زائچے کے 11th ہاؤس کی جانب، کے بائی برتھ اگر یہاں پہ سن موجود ہو تو یہاں پر یہ بہت اچھا ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ بنتا ہے دھن یوگ۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ 2nd ہاؤس کا لارڈ 11th ہاؤس میں آ جائے اور 11th ہاؤس کا لارڈ 2nd ہاؤس میں چلا جائے اور اس کے اوپر کوئی بیڈ تھیوری اپلائی نہ ہو، تو اس کو ہم دھن یوگ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 11th ہاؤس ہے انسان کے اعمال کا منافع، اس کے کام کاج کاروبار کا منافع، اس کا جو بھی کریئر ہے، روزگار ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو فائنانس ہے، وہ ہے 11واں گھر۔ اور جو دوسرا گھر ہے وہ ایک انسان کی ایک طرح سے بینک ہے، اس کا بینک ہے کہ آپ نے اب زندگی میں انسان ایک جگہ نوکری کرتا ہے، پھر دوسری جگہ نوکری کرتا ہے، کہیں سے اس کو 50,000 مل رہا ہے، کہیں سے 2 لاکھ مل رہا ہے، کہیں سے 10 لاکھ تنخواہ ہے اس کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ ساری کی ساری چیزیں آ کے جمع کہاں پہ ہوتی ہیں؟ اس کے بینک میں۔ تو دوسرا گھر بیسیکلی بینک ہے، اور بینک اگر منافع میں چلا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بینک جو ہے اس کو دھن یوگ لگ گیا۔ تو یہاں پر بیسیکلی 2nd ہاؤس کو منافع لگ گیا ہے، اس کو فائدہ مل گیا ہے، تو یہاں پر اس وجہ سے یا منافع جا کے ادھر بیٹھ جائے بینک میں، کہ جو بھی چیز آپ بینک میں ڈال رہے ہیں وہ آپ فائدے میں ہی ڈالتے جا رہے ہیں،
جیسے آپ پراپرٹی لے لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال بعد 10 سال کے بعد جب بھی بیچیں گے آپ کو اس کی قیمت زیادہ ہی ملے گی، فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کوئی پراپرٹی کسی دلدل والی جگہ پہ لے لے جہاں پہ کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی ہو سکتی، تو وہاں پہ آپ کو منافع نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ دھن یوگ جو ہے اس طرح سے کام کرتا ہے اور نظر ڈال رہا ہے 5ویں گھر پہ، بیٹے کا یوگ بنایا، انسان کو عقل مند کیا، ایجوکیٹڈ کیا، اور بچوں سے پیار محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، احساس کرنے والا، اور بچوں کی جانب سے بھی پیار محبت ملے گا، اس کو فرما برداری ملے گی۔ اور یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں کہ بائی برتھ سن اگر موجود ہو زائچے کے 12ویں گھر میں تو یہاں پر یہ خراب ہو جاتا ہے، نحس، کیونکہ نحس گھر میں چلا گیا، خراب ہو گیا کہ پیسہ خرچے میں چلا گیا، خاندان جدائی میں چلا گیا، علیحدگی میں چلا گیا، کہ اب خاندان والوں سے نہیں بنے گی اس کی، یا تو وہ کچھ ایسی باتیں کرے گا یا اس کو سننے کو ملے گی، کہے گا بہتر ہے میں سائڈ پہ آؤں۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 6ٹھے گھر پہ قرضہ چڑھ سکتا ہے، بیماریوں پہ حاوی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بھی وہی سچویشن کہ بیماری کس چیز کی لگے گی اس کو، شمس خراب ہوا ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے گھر میں اس کو زبان کا کوئی مسئلہ ہو، شمس انسان کی جو اناٹمی ہے، جو اس کا اسکیلیٹن ہے، اس کی جو ہڈیاں ہیں، وہ بھی سن رول کرتا ہے، اس کو وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، ہڈیوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہے، 12ویں گھر میں جا کے خراب ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ جو بائیں آنکھ ہیں وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب آپ لوگوں نے اس کو بہتر انداز میں اسٹڈی کرنا ہے۔ اگلا اسینڈنٹ ہم لوگ پڑھیں گے جس کے اندر لیو اسینڈنٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ لیو اسینڈنٹ کا فرسٹ ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ تمام گھروں میں کیا اثرات دے گا۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں کہ لیو اسینڈنٹ میں سن اگر فرسٹ ہاؤس میں موجود ہو تو ایسی صورت میں بہت اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، انسان کے اندر تقویت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، حوصلہ مندی کی، اس کی شخصیت کے اندر ایک انرجی، ایک طاقت، ایک حرکت ہوتی ہے، اور قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، اور ہمیشہ پسند کرتا ہے کہ میں لیڈ کروں، میں فرنٹ پہ رہوں۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے سن زائچے کے 7th ہاؤس پہ، تو ازدواجی زندگی کے معاملات کو خود سے دیکھنا، کنٹرول کرنا، شراکت داری میں بھی حاوی رہنا، اور انکم آمدن کو بھی دیکھنا کیسے بڑھانا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے، اصول کلیے قاعدے اپنے کس طرح سے مینج کرنے ہیں۔ سن زائچے کے اگر 2nd ہاؤس پہ موجود ہو تو صاحب زائچہ کو فکر ہوتی ہے سیونگ کی، فکر ہوتی ہے خاندان کی، فکر ہوتی ہے بڑوں کو ساتھ لے کے چلنے کی، بچپن کے دوستوں کو ساتھ لے کے چلنے کی۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 8ویں گھر پہ، تو اپنی مشکلات، ہرڈلز کو کیسے دور کرنا ہے اس کے حوالے سے فائدہ دیتا ہے۔ تو سن یہاں پہ بھی پازیٹیو رہے گا، اور لیو اسینڈنٹ میں سن کا سٹون آپ کھل کے پہن سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اچھی جگہوں پہ، فرسٹ ہاؤس میں، 2nd ہاؤس میں۔ لیکن 3rd ہاؤس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر سن ہے حبود کا، خراب، نیچ کا، ہارڈ شپ، فضول کی محنت، صبح نکلا، رات دیر سے آیا، 2 گھنٹے سویا، پھر کام پہ چلا گیا، مہینہ ہو گیا، نہ بچوں کی شکل دیکھی، نہ بیوی کی شکل دیکھی، نہ بیوی نے اس کی شکل دیکھی، نہ پتہ ماں باپ کی طرح، نہ بہن بھائی کی طرح، ایک ذمہ داری سے نکلا، دوسری ذمہ داری، دوسری سے نکلا، تیسری ذمہ داری، کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں نکلا، کھانا کب ہے، پہننا کیا ہے، ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر بھاگ دوڑ کی زندگی ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے شارٹ جرنیز۔ شارٹ جرنیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پنڈی سے نکلیں تو گجر خان چلے جائیں۔ شارٹ جرنیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 9th ہاؤس میں، اب اوبیسلی بھاگ دوڑ ہے تو نصیب کو بہتر کرنے کے لیے بھاگ دوڑ آ جائے گی، یہاں پر سن کا صدقہ دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 4th ہاؤس کی جانب، کہ سن اگر موجود ہو زائچے کے 4th ہاؤس میں تو یہاں پازیٹیو رہے گا، اچھا رہے گا، وہاں سے پیار، محبت، ہمدردی، خیال رکھنا، گھر بنانا، گھر بنے گا، شمس کی دشا انتردشا اس کو فائدہ دے گی۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 10th ہاؤس پہ، تو کریئر میں بھی فائدہ، کریئر میں بھی گروتھ ملے گی، باعمل ہوگا، بااصول ہوگا،
مستقل مزاج ہو. آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 5th ہاؤس کی جانب. تو یہاں پر صاحب زائچہ عقل مند، بیٹے کا یوگ، اولاد کی فرما برداری، خوشبختی، تعلیمی دلچسپی ہونا اور روحانی جگہوں پہ جانے کا شوق ہونا، فیسٹیول میں انٹرسٹ ہونا، کبھی کسی کانسرٹ میں جا رہا ہے، کبھی کسی درگاہ پہ جا رہا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ ہجوم ہو. اس کا تعلق ہوتا ہے 5ویں گھر سے، جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہو اور وہ مل کر کوئی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہوں یا پرفارم کر رہے ہوں، اس میں دلچسپی رہنا. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 11th ہاؤس پہ، خواہشات پوری ہونا، کام کاج کاروبار کا منافع ملنا، اچھے مخلص دوست ملنا. سن بائی برتھ موجود ہو زائچے کے 6 گھر میں تو یہاں نحس، خراب، بیماری، روگ، دکھ، تکلیف. اور نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 12th ہاؤس میں اخراجات بڑھنا، تنہائی ہونا، اکیلا پن ہونا، جدائی ہونا. سن بائی برتھ موجود ہو 7th ہاؤس میں تو یہاں پر صاحب زائچہ کا جو بھی لائف پارٹنر ہوگا وہ اب اس پہ حاوی ہوگا، کیونکہ خود جا کے اس کے گھر میں بیٹھ گیا. سن نے تقویت کس کو دے دی ہے؟ اوپوننٹ کو، جو اس کا لائف پارٹنر ہے، جو اس کا بزنس پارٹنر ہے. لیکن فائدہ دے گا، شراکت داری میں اس کے ساتھ چلتا رہے گا، اپنے اصولوں کے مطابق بھی چلتا رہے گا. اور یہاں سے چونکہ سن نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 1st ہاؤس پہ تو یہاں پر سن اچھا ہوتا ہے. سن بائی برتھ موجود ہو زائچے کے 8th ہاؤس میں تو نحس گھر میں جانے کی وجہ سے یہاں پر سن خرابی دے گا. اب یہاں پہ سن کا صرف صدقہ ہے، نا امیدی، مایوسی، پریشانی، حادثات اور پرابلمس ہی پرابلمس. سوئے گا ہی نہیں کہ کہیں میں اس دنیا سے ہی نہ چلا جاؤں، خوف پیدا ہو جائے گا، جاگتا رہے گا. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 2 گھر پہ فائنینشلی ایشوز، پھر بولنے میں تلخی، لہجے میں تلخی اس کو دے گا، دوسروں پہ تنقید کرنا، خاندانی مسائل اس کے بڑھ جائیں گے. سن زائچے کے 9th ہاؤس میں ہو تو یہاں پر بہت اچھا، ایک تو قسمت کے گھر میں اوپر سے شرف کا ہو گیا، ایگزالٹیشن کا، بہت اچھا اپنے لیے، والد کے لیے، بیرون ملک سفر، لمبے سفر، ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، یعنی PhD لیول تک پڑھنا اور اس کے بعد مزید آگے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہنا. 9th ہاؤس وہ ہائر ایجوکیشن ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جب تک اس کی روح کی تسکین نہ ہو جائے. اور پھر مذہبی ہونا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اپنے مذہب کے مطابق چیزوں کو پریکٹس کرنا، اس کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 3rd ہاؤس پہ محنت کے مثبت نتائج ملنا، بہن بھائیوں کی فکر کرنا، ان کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد زائچے کے 10th ہاؤس پہ اگر سن بیٹھا ہو، یہاں پر دشا بل ہوتا ہے. یعنی یہ وہ سچویشن ہے کہ ایک بندہ گھر پہ ہو تو گھر پہ اس کا دل نہیں لگتا، لیکن جب وہ اپنی سیٹ پہ آ کے دفتر میں بیٹھ جائے تو اس میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آرام کرنا پسند نہیں کرتے، کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ ڈائریکشنل اسٹرینتھ یہاں پہ سن کو یہ دے رہا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی میں سونا نہیں ہے، تمہارا مقصد زندگی میں کام کرنا ہے. اور جب بھی اس کی دشانتر دشا چلے گی، پیدائشی طور پہ اس کو اتنا میچور کرے گا کہ وہ چھوٹی عمر سے کچھ کرنا شروع کر دے گا. سیاست میں آ جانا، پولیٹکس میں آ جانا، CSS کر کے کسی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ جانا، کسی بڑے منصب پہ ہونا، یا اگر نہیں تو گھر کے اندر ہی خاندان کا بڑا ہو جانا. اور دوسروں سے کام لینے میں آسانی ہوتی ہے. اگر 10ویں گھر میں اسینڈنٹ کا لارڈ بیٹھا ہو تو دوسروں سے کام لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. آپ کے ماتحت افراد آپ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں. آپ کے جو انڈر لوگ ہوتے ہیں، آپ کے انڈر جو کام کرتے ہیں، جو آپ سے تنخواہ لیتے ہیں، جو آپ سے پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں کام کرنے کی، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 4تھے گھر میں گھر بنانا، گھر کا سکھ، ماں سے پیار محبت، ساری چیزوں میں بہتری. آگے بڑھتے ہیں زائچے کے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال آپ لوگ کے ذہن میں آئے گا کہ اب کیا ماں سے تلخی نہیں ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اب اسینڈنٹ جو ہے وہ لیو ہے. پہلے اسینڈنٹ کینسر تھا، پانی. اب لیو خود اسینڈنٹ ہے، خود سن جو ہے وہ اسینڈنٹ ہے.
تو کوئی بھی اپنے معاملات کو خراب نہیں کرے گا. دوسروں میں ضرور ٹانگ اڑائیں گے لیکن اپنی چیز کو خراب نہیں کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. سن زائچے میں بائی برتھ تھرڈ ہاؤس میں موجود ہو تو ایسا شخص اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق جیتا ہے, گزارتا ہے, دوستوں کے کام آتا ہے, حلقہ احباب وسیع ہوتا ہے, کام کاج کاروبار کے منافع پہ نظر ہوتی ہے, بہن بھائیوں کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا, اور 11th ہاؤس بچوں کی ازدواجی زندگی کا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے مثبت فیصلے کرنا, ان کی فکر سوچ ہونا. نظر ڈال رہا ہے 5ویں گھر پہ بیٹے کا یوگ بننا, بچوں سے ہمدردی ہونا, ان کی جانب سے پیار ملنا, تعلیم یافتہ ہونا. سن اگر زائچے کے 12th ہاؤس میں موجود ہو تو یہاں پر سن خراب نحس, یہاں پہ اس کے صدقات ہوں گے, اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 6 گھر میں تو بیماری کو بھی ایکٹیو کرے گا, بیمار رکھے گا, مایوس رکھے گا, تنہا رکھے گا, اکیلا رکھے گا, شریک حیات کو بھی بیمار کر سکتا ہے. تو یہاں پہ سن کے جو ہیں وہ صرف اور صرف صدقات ہوں گے. اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم گفتگو کریں گے لیو اسینڈنٹ کے اندر 2nd ہاؤس کا لارڈ جو کہ ہے مرکری, اور مرکری کے پاس لیو اسینڈنٹ کے اندر 2 گھر ہیں. میرا فوکس ایک ہی گھر پہ ہوگا, باقی آپ لوگ خود دیکھیں. 2nd ہاؤس جو کہ مرکری کا ہے اور 11th ہاؤس مرکری کا ہے. گڈ پلانٹ اینڈ بیڈ پلانٹ کی تھیوری کے مطابق مرکری جو ہے وہ سن کے لیے ایک اچھا پلانٹ ہے کہ جہاں جائے گا, جہاں بیٹھے گا, جہاں دیکھے گا وہاں پہ پازیٹیوٹی دے گا, فائدہ دے گا. اور مرکری کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرکری جو ہے 80% زائچوں کے اندر یہ کمبسٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اور سن کا جو دورانیہ ہے, جو ڈسٹنس ہے وہ بہت قریب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے 80% یہ کمبسٹ یعنی غروب ہی رہتا ہے. اور لیو اسینڈنٹ والوں کو اکثر ضرورت رہتی ہے ایمرلڈ کی یعنی مرکری کو ایکٹیو رکھنے کی. اگر ان کے زائچے میں مرکری اچھا ہے یا نہیں بھی اچھا اور کمبسٹ ہو گیا تو obviously 2nd ہاؤس کا لارڈ ہے, فائنانس کا ایشو رہے گا, بولنے کا ایشو رہے گا. مرکری اٹ سیلف خود کمیونیکیشن ہے. مرکری کہ آپ اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں, جو میں آپ سے بول رہا ہوں, جو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, جو میری آواز آپ لوگ تک پہنچ رہی ہے, یہ مرکری ہے کہ میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. کمیونیکیشن تو اس کو رول کرتا ہے. اگر ہم زائچے کو چھوڑ دیں تو اس انرجی کو اس پوری دنیا پہ, کائنات پہ جو کمیونیکیشن کا ایلیمنٹ ہے, جو پیغام ہے, جو میسج ہے, وہ دیکھتا ہے مرکری. تو مرکری اگر کمبسٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ تو موسٹلی ضرورت رہتی ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے, اور اس کی ڈگری ضرور چیک کریں کہ یہیں کہیں پہ زائچے میں کمبسٹ تو نہیں ہے. مرکری اگر زائچے کے لیو اسینڈنٹ میں 1st ہاؤس میں ہو تو یہاں پر یہ ہوتا ہے دشابل, دوست ہے, فائدہ مند, کہ اب صاحب زائچہ کو اس انداز میں عقل مند کر دے گا کہ ہر چیز اس کی کیلکولیٹو ہو جائے گی. مرکری حساب کتاب ہے. مرکری کی اپنی خصوصیت کیا ہے؟ کمیونیکیشن, حساب کتاب کرنا. تو یہاں پر صاحب زائچہ بڑا کیلکولیٹو ہو جائے گا, ہر چیز کو نپے تلے انداز میں کرے گا. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 7th ہاؤس پہ, شادی کے لیے, اپنے لائف پارٹنر کو چننے کے لیے, اس کا انتخاب کرنے کے لیے. مطلب یہاں پہ اگر مرکری آ جائے تو وہ بڑی چیزوں کا اس کو خیال رکھنا پڑ جاتا ہے کہ بعد میں میرے لیے کوئی پرابلم نہ کھڑی ہو جائے. یہ اب گیو اینڈ ٹیک شروع ہو گیا, وائس ورثہ شروع ہو گیا کہ جو بونا ہے وہ کاٹنا ہے. دوست ہے تو اس کو وہ سمجھا رہا ہے, اب عقل آ گئی ہے اس کو. تو یہاں پر مرکری اس کو فائدہ دیتا ہے, اس کو جیون ساتھی سلیکٹ کرنے میں بڑے اچھے ٹائم پہ جو ہے اس کا دماغ اپنے آپ سے مشورے کر رہا ہوتا ہے. اور پھر فائنینشلی طور پہ اچھا ہونا, اور جہاں سے آیا ہے, جہاں بیٹھا ہے, جہاں دیکھ رہا ہے, وہاں پہ اس کو فائدہ ہی دے گا. آگے بڑھتے ہیں. زائچے کے 2nd ہاؤس میں اون سائن کا مرکری اگر موجود ہو تو یہاں پر یہ شرف کا ہوتا ہے, ایگزالٹیشن کا, یعنی اچ کا ہو جاتا ہے, بہت اچھا. اور اپنے گھر میں کوئی بھی پلانٹ وہ شرف کا نہ بھی ہو وہ خرابی نہیں دے رہا ہوتا, اچھا ہی ہوتا ہے. فائنینشلی اسٹرانگ کرے گا,
گفتگو بڑی اچھی ہوگی بولنے میں، اور اب چاپلوسی والی گفتگو نہیں ہے، مطلبی گفتگو نہیں ہے، اب گفتگو وہ ہے جتنی ضرورت ہے اتنا بولو، اس سے زیادہ نہ بولو، جتنی ضرورت ہے اتنا خاموش رہو اور اپنے حق کے لیے بولو۔ اب مرکری یہ کام کرتا ہے یہاں پہ، خاندان کی یونٹی کو برقرار رکھنا۔ اور پھر مرکری چونکہ 11th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، نمبر 3 جہاں پہ لکھا ہوا ہے 11th ہاؤس، تو بائی ڈیفالٹ دھن یوگ بن گیا، دونوں گھر مرکری کے کہ 11th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے اور دوسرے کا بھی ہے، دھن یوگ بن گیا، تو صاحب زائچہ کو اپنی دشانتر دشا میں بے پناہ دولت منافع سے نواز سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ تو مرکری کو ایکٹیو رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ، اور نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 8ویں گھر پہ ہرڈلز، مشکلات اپنی دور کرنے کے لیے اس کو مرکری سپورٹ کرے گا، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہے۔ مشکل کیا آتی بندے کی زندگی میں کہ میں نے گھر سے نکل کے جانا ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، کریم کرا لو، اوبر کرا لو، ٹیکسی کرا لو، رکشہ کرا لو، بس پہ چلے جاؤ، نہیں ہے تو پیدل چلے جاؤ۔ میری کو فائل پھنس گئی ہے، میں نے کسی سے کام لینا ہے، کسی کو بول دیا ہے، اپنی سورس لڑا کے اپنے کام سیدھے کر لو۔ تو مرکری یہ کام کرتا ہے کہ کس بندے کو کس طرح سے یوز کر کے اپنی پرابلم کو سالو کرنا ہے، وراثت کیسے قابو کرنی ہے، چاچے کو منانا ہے، ماموں کو منانا ہے، خالہ کو منانا ہے، پھپھو کو منانا ہے، یہ مرکری اب اس کو یہاں پہ بتائے گا کہ کیسے کرنا۔ نیکسٹ ہاؤس میں بائی برتھ اگر مرکری موجود ہو بائی برتھ، تو یہاں پر یہ پیسے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ دے گا، ہارڈشپ دے گا جہاں سے وہ آیا ہے، دوسرا گھر اور 11th ہاؤس۔ دوستوں کو سمجھانے میں بھاگ دوڑ، دوستی بنانے میں بھاگ دوڑ، خواہشات پوری کرنے میں بھاگ دوڑ، پیسہ سیو کرنے میں بھاگ دوڑ، خاندان والوں کو منانے میں بھاگ دوڑ، پھر بہن بھائیوں کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کہ جو کمایا اپنی جو خواہش تھی وہ اس کو دے دی، کہ میری خواہش تھی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں، میرے بھائی نے کہا کہ میری بھی خواہش ہے، اچھا بھائی تو چلا جا، اپنی خواہش کو دبا لیا۔ یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے مرکری، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 9th ہاؤس پہ، تو یہاں پر نصیب کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی اس کی بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بائی برتھ مرکری موجود ہو زائچے کے 4th ہاؤس میں، تو یہاں پر مرکری جو ہے اچھا ہو جاتا ہے، فائدہ دیتا ہے گھر بنانے میں، زمین جائیداد پراپرٹی میں، اثاثہ جات میں، کہ انسان اپنے پیسے کو پراپرٹی، زمین جائیداد، اثاثہ جات بنانے میں جوڑتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 10th ہاؤس پہ، تو کریئر میں بھی فائدہ دینا، کریئر چینج کرنے میں بھی فائدہ دینا، مطلب ایک شعبے میں اگر نہیں اس کا دل لگ رہا، اس کے ساتھ ملٹیپل مرکری جو ہے وہ ملٹیپل کام کرنے کا بھی انسان کو موقع دیتا ہے، کہ ایک وقت میں 2 کام کرنا، 3 کرنا، 4 کرنا، بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مرکری جو ہے ملٹیپل کریئر کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ مرکری بائی برتھ موجود ہو زائچے کے 5th ہاؤس میں، تو یہاں پر عقل مند بناتا ہے، کمیونیکیٹو چونکہ ہے مرکری، عقل مند بناتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، کیا ہوگا؟ تو جس پلانٹ کے ساتھ یہ بیٹھا ہے، جس پلانٹ کی اس پہ نظر پڑ رہی ہے، اب وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے مطابق یہ اپنے اثرات دے گا، کیونکہ یہ نیوٹرل پلانٹ ہے۔ اور یہاں پر سپورٹس ایکٹیویٹیز میں دلچسپی رہنا، فزیکل ایکٹیویٹیز میں دلچسپی رہنا، ہلا گلا کرنا، تعلیمی اعتبار سے اچھے ہونا، اپنے شعبے سے منسلک اپنے بڑے بزرگ اساتذہ سے رابطے میں رہنا۔ اور یہاں سے نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 11th ہاؤس پہ، اپنی گھر کو دیکھ رہا ہے، خواہشات پوری ہونا، اچھے دوست ملنا، منافع ملنا۔ نیکسٹ ہاؤس خراب، نحس، قرض، بیماری، وہ ساری چیزیں۔ اب کس کس چیزوں کی بیماری دے گا، یہ ایویلیویٹ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اب اس کے پاس 2 گھر ہیں، تیسرا گھر چھوٹی بیماری، کہ ہلکا سا فلو ہوا اور پھر ٹائیفائڈ بن گیا، بڑی بیماری میں بیٹھا ہوا، چھٹا گھر، کہ 10 روپے کسی سے ادھار لیے
واپس کرتے کرتے 1000 روپے پہ چلے گئے، قرضہ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ خرابیاں مرکری یہاں پہ دیتا ہے، اور جدھر دیکھ رہا ہے وہاں پہ بھی یہ خرابیاں اور پرابلمس دے گا۔ مرکری بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 7th ہاؤس میں، تو یہاں پر مرکری بہت اچھا ہوتا ہے کہ سمجھدار جیون ساتھی ملتا ہے، عقل مند جیون ساتھی ملتا ہے، آپ کی دال نہیں گلتی پھر اس کے سامنے۔ یہ آسان سا جواب اس کا۔ اور بولنے والا، گفتگو کرنے والا، سمجھانے والا، روکنے والا کہ کب کس وقت کیا کرنا ہے، آپ کو گائیڈ کرنے والا۔ تو اسی طرح آپ کی پارٹنرشپ ہے، شراکت داری ہے، اس میں فائدہ آپ کو کیسے ملے۔ پھر روز کوئی ایسا کام کرنا جس میں روز پیسے آئیں، روز انکم آئے۔ شاپنگ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، خریداری، کپڑوں کی، زیورات کی، اس میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ 7ویں گھر میں شاپنگ بھی ہے، ظاہری بات ہے لائف پارٹنر ہی شاپنگ کرواتا ہے، ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ 11th ہاؤس دوست، 2nd ہاؤس فیملی، خاندان، کہ جیون ساتھی جو ہے وہ دوست بن کے رہتا ہے، دوستوں کی طرح رہتا ہے، کہ یہاں پر آپ اس کے دباؤ میں یا وہ آپ کے دباؤ میں نہیں ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ اس طرح سے چلتے ہیں جیسے دوست ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ، کہ کچھ کہہ دینا اور کچھ سن لینا، کچھ منوا لینا اور کچھ مان لینا۔ اب یہاں پہ یہ سچویشن ہوتی، تو مرکری یہاں پہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب ذائچہ کو وہ عقل دے رہا ہے، نظر ڈال رہا ہے اسینڈنٹ کے اوپر کہ بھائی جو یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلو، فائدہ ہوگا، کہ آپ دلی طور پہ اس کی جو بھی تجویز ہے اس کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مرکری بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 8th ہاؤس میں، تو یہاں پر ڈبل خرابی، ایک تو گھر نحس، اوپر سے حبود کا باؤنڈ ہو گیا برے اثرات دینے کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہو جائے گا کہ کیا اس کیفیت میں بھی اگر یہ کمبسٹ ہے تو کیا ہم اس کا سٹون پہنیں؟ بالکل پہنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب یہ آیا ہے کہاں سے؟ دوسرا گھر ہے، بولنا، فائنانس، خاندان، رشتہ دار۔ اب آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے پیسہ، خواہشات، آپ کا حلقہ احباب۔ اب اگر آپ کا حلقہ احباب اور اس کا پیچھے سوئچ آف پڑا ہوا ہے، اس کمرے میں جانے کے لیے دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو وہ دیوار توڑ کے دروازہ بنانا پڑے گا کہ چلو پیسے نہیں آ رہے، کچھ تو آئیں، اگر مجھے 1000 نہیں مل رہا تو 100 تو ملنا شروع ہو۔ تو یہاں پر چاہے حبود کا ہے، چاہے نحس گھر میں ہے، اگر کمبسٹ ہے، صرف اس کے لیے میں اگر کمبسٹ ہے دین آپ اس کا سٹون پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کمبسٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا صدقہ کریں گے، آپ اس کی خرابی کو ریورس کریں گے۔ آپ جو دیوار توڑ کے دروازہ نہیں بنائیں گے، آپ دروازہ کھولیں گے نہیں کہ باہر سے جو تپش، گرمی، کوئی ایسی چیز اندر نہ آ جائے جو مجھے پرابلم دے۔ کہ اگر آپ کا کمرہ پانی سے بھر جائے تو آپ پانی باہر نکالتے ہیں، تو خرابی بھری ہوئی ہے، ہمیں بالٹیوں سے پانی کو باہر پھینکنا ہے، ہمیں نکالنا ہے، ہمیں ڈوبنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر کمبسٹ نہیں ہے دین یو شوڈ گو فار دا صدقہ، اور اگر کمبسٹ ہے پھر آپ اس کا سٹون پہنیں گے، پھر آپ نے اس کو صدقہ نہیں کرنا۔ اور یہاں پر خرابیاں، پرابلمز ہی ہیں، اچھائی کوئی بھی نہیں ہے اس کی۔ اور وہ خرابیاں کیا ہے؟ وہ تمام جس کا تعلق دوسرے اور 11ویں گھر سے، جدھر بیٹھا ہے وہاں بھی پرابلم دے گا، اور جہاں جہاں دیکھ رہا ہے، یعنی اپنی گھر کو دیکھ رہا ہے دوسرے گھر کو، تو اس کو بھی نا امیدی، مایوسی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، رشتہ داروں کو مایوسی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، دوستوں سے مایوسی چل رہی ہے، اوور برڈن چل رہا ہے، زندگی بوجھ لگ رہی ہے، جینے کا مقصد نظر نہیں آ رہا۔ اکثر لوگ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ میری زندگی میں نہ کوئی میرے سے پیار کرتا ہے، نہ کوئی محبت کرتا ہے، میرے جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان یہ الفاظ تب بولتا ہے جب اس کی وہ خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں جس کا وہ متلاشی ہے، اور اس کیفیت میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ خواہشات کا بھی لارڈ ہے مرکری۔
تو یہاں پہ صدقہ تب دیں گے جب کمبسٹ نہیں ہے. اگر کمبسٹ ہے تو پھر آپ اس کا سٹون پہنیں گے. مرکری بائی برتھ 9th ہاؤس میں تو صاحب ذائچہ کو خوش بختیاں دیتا ہے, اس کا بخت اچھا کرتا ہے, اس کا مقدر اچھا کرتا ہے, اس کو انٹرنیشنل لنکس دیتا ہے, اس کو انٹرنیشنل چینلز اس کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 3rd ہاؤس پہ, تو محنت کا صلہ بھی اس کو ملتا ہے, اس کو اعمال کا اس کا صلہ ملتا ہے. نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں. مرکری بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 10th ہاؤس میں تو ایسا شخص کریئر میں منافع سمیٹتا ہے, بناتا ہے, ترقی کرتا ہے, گرو کرتا ہے. اب مرکری کے شعبے کیا ہیں؟ میتھمیٹکس, حساب کتاب, ACCA, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, پھر جو کیمسٹ ہوتے ہیں یہ جو کیلکولیشنز کرنا, پھر یہ جو IT کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں بیٹھے سافٹ ویئرز بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر جو اس کے فارمولاز ہوتے ہیں اس کو جوڑ کے ایک موبائل اپلیکیشن بنانی ہے, ایک سافٹ ویئر بنانا ہے. IT ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں, ای کامرس کر رہے ہوتے ہیں, وہ مرکری کرتا ہے. یا مارکیٹنگ کی فیلڈ, کسی چیز کو بیچنا ہے, اس میں بولنا ہے, گفتگو کرنی ہے, سمجھانا ہے, اسپیکر, خطاب کرنا ہے, خطابت کرنی ہے, اس کا تعلق ہے مرکری کے ساتھ. اور یہاں سے مرکری نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 4th ہاؤس پہ. گھر کا سکھ, زمین جائیداد, پراپرٹی, ماں سے پیار محبت, وہ ساری چیزیں دے گا کیونکہ یہاں پہ اب یہ پازیٹیو ہے. مرکری بائی برتھ موجود ہو 11th ہاؤس میں تو یہ اس کا اپنا گھر, اور پھر دوسرے گھر کا لارڈ ہے, دھن یوگ بن گیا کہ اپنی دشا انتردشا میں بے پناہ فائدے, خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں, اچھے دوست بھی آ رہے ہیں, بے شمار دولت بھی آ رہی ہے. اور دولت جب آئے تو دوست بن ہی جاتے ہیں, کھینچے چلے آتے ہیں, ایسے کھینچے چلے آتے ہیں کہ جیسے سردیوں میں انسان کو فلو ہو جاتا ہے, ایسے آتے ہیں, جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہاں پہ اس کے حلقہ باب وسیع ہونا, سماجی اعتبار سے جو ہے ایکٹیو ہو جانا, اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 5th ہاؤس پہ عقل مند ہونا, صاحب بصیرت ہونا, پھر تعلیمی اعتبار سے دلچسپی رہنا, ایکٹیویٹیز میں انوالو رہنا, گیدرنگز میں انوالو رہنا, تقریبات میں شرکت کرنا, روحانیت کا شوق ہو جانا. اب اولاد بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, مرکری نظر ڈال رہا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرکری کے علاوہ اور کون نظر ڈال رہا ہے 5th ہاؤس کے اوپر. مرکری موجود ہو ذائچے کے 12th ہاؤس میں تو یہاں پر مرکری نحس ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ نحس گھر میں چلا گیا. پرابلمز دے گا, خرابیاں دے گا, خرچہ بڑھائے گا, دوست منافق ملیں گے, دھوکہ دینے والے, فراڈ کرنے والے, دوسرے ساری زندگی یوز کرتے رہیں گے, جو کمایا دوسروں کو دے دیا. کیونکہ 12ویں گھر میں چیریٹی بھی ہے. 12واں گھر خلق خدا کی خدمت, یعنی چیریٹی اگر آپ کسی کو کرتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ نکال کے ہی دے رہے ہیں اس کو, چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہے, چاہے وہ مدد کی صورت میں ہے, چاہے کوئی چیز لے کے دینے کی صورت میں ہے. تو 12واں گھر جوڑنے نہیں دیتا کچھ بھی. تو چیریٹی کو بھی ہم 12ویں گھر سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پلانٹ 12ویں گھر میں آپ خود جا کے بیٹھ گئے ہیں یا فائنانس جا کے بیٹھ گیا ہے تو آپ جو کمائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی حساب چیریٹی کے لیے رکھیں گے, وہ پھر بچاتی ہے آپ کو. یہ ریمیڈی ہے ایک طرح سے اس کی, مرکری کی. تو یہاں پر مرکری خرچہ بڑھا دیتی ہے کہ کسی نے 1000 روپیہ مانگ لیا, انکار نہیں ہوا, کسی نے 2000 مانگ لیا, انکار. پتہ چلے میرے پاس کتنے کیسز آتے ہیں, شاہ جی لوگوں نے میرے کروڑوں روپیہ دینے ہیں. انہیں پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ جی اس نے مانگے تھے, اس نے واپس ہی نہیں کیے. کیونکہ اب یہاں پہ مرکری نے گفتگو بولنا ہے, آپ واپس ہی نہیں مانگتے. آپ نے اگر کسی کو پیسے دے دیے ہیں تو آپ کی وہ جو قوت ہے واپس پیسے مانگنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے, کہنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں میں نے اللہ واسطے دے دیے, کیا کریں, مجبوری ہے, انگور کھٹے ہیں, یہ کہنا پڑتا ہے. تو مرکری یہاں پہ یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر ہیزیٹیشن کو پیدا کر دیتا ہے, آپ انکار نہیں کر پاتے کسی کو. اس کو ہم پازیٹیو وے میں بھی دیکھتے ہیں, اس کو ہم نیگیٹو وے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر مرکری کسی کے ذائچے میں یہاں پہ اس کو ایک جملہ ضرور بولیں گے کہ بیٹا اگر زندگی میں کبھی کسی کے لیے کچھ آپ کرو تو کبھی یہ توقع نہ کرنا آپ کو بدلے میں کچھ ملے گا. آپ کو جو ہے آپ کو اپنے نصیب سے ملتا رہے گا, کیونکہ اب ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے.
اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ میں تو جرت ہی نہیں ہے پیسے مانگنے کی، وہ تو ڈنڈا پکڑ کے پیسے کسی سے مانگے نہ مانگے، کہے گا پہلے، سب سے پہلے کہے گا تم کس طرح کے اسٹرالوجر ہو، تمہارا میں پہلے سر پہ ماروں 2 ڈنڈے۔ تو یہاں پر آپ نے کسی کو ڈرانا یا خوفزدہ نہیں کرنا، اس کو آپ نے انڈائریکٹلی سمجھانا ہے کہ اتنا دیں کہ نہ بھی ملیں تو پریشان نہ ہوں، دے دیا تو ملے گا نہیں، لے لیا تو دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ خرچے میں آپ اگر کسی سے لے بھی لیتے ہیں تو آپ کو واپس لوٹانے میں بھی پرابلم، کیونکہ چھٹے گھر پہ نظر ڈال رہا ہے مرکری۔ تو جہاں پر آپ خرابی دیکھیں اس کو اچھے الفاظ میں آپ بہتر کرنے کی یا سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر کسی کے ذائچے میں کوئی حادثہ نظر آ رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ رہا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ آپ احتیاط کریں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو اس عرصے میں بیماری ہو سکتی ہے، تو آپ احتیاط کریں، آپ نہ کریں۔ تو مطلب بہت سارے جملے ہوتے ہیں چیزوں کو کہنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ورگو اسینڈنٹ کی بات کرتے ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ورگو اسینڈنٹ کے اندر آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کوئک ٹیسٹ ایک اور دے دوں، چھوٹا سا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، بہت آسان ہے، اور صرف آپ لوگوں نے 10 باتیں لکھنی ہیں ہر گھر کی، اور منڈے تک انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ لکھ لیں گے۔ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس ٹیسٹ کو کرنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ میں آپ لوگ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ذائچے کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہاؤس آپ لوگوں نے صرف پہلے اور دوسرے گھر کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہے، 10 باتیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اگر ہم ورگو اسینڈنٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر مرکری تمام گھروں میں کیسا ہوگا، لبرا جو سیکنڈ ہاؤس ہے اور اس کا رولنگ پلانٹ وینس جو ہے وہ تمام گھروں میں کیسا ہوگا، میں آپ کو پازیٹیو نیگیٹو کر کے بتا دیتا ہوں، ایکسپلین آپ لوگ کریں گے مجھے، یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ ورگو اسینڈنٹ کے اندر، اب ہو سکتا ہے جن کا ورگو اسینڈنٹ ہے وہ میرے سے لڑیں کہ ہمارے ذائچے کی باری آئی ہے تو آپ نے ہمارے پہ ڈال دیا۔ یہ میں نے کیوں ڈالا ہے؟ یہ میں نے اسی لیے ڈالا ہے کیونکہ مرکری ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں سیاڑا، عقل مند، انٹیلیجنٹ، اس کا کام ہے سوچنا۔ تو ورگو اسینڈنٹ والے افراد ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں سوچنے کے معاملے میں، کمیونیکیٹ کرنے کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو بتاتا ہوں، اس کی ایکسپلینیشن کس طرح سے کرنی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں۔ ورگو اسینڈنٹ میں مرکری اگر فرسٹ ہاؤس میں آ جائے بائی برتھ تو یہاں پر اس کو ملتا ہے راج یوگ، جس کو ہم کہتے ہیں پنچ مہا پرش یوگ، اور مرکری کو جو پنچ مہا پرش یوگ ملتا ہے اس کا نام ہے بھدر، بھدرا بھی کہا جاتا ہے اور بھدر بھی کہا جاتا ہے، کہ مرکری اون سائن کا اپنی گھر میں فرسٹ ہاؤس میں موجود ہو۔ یہاں پہ یہ شرف کا بھی ہوتا ہے، ایگزالٹیشن کا، یہ بھی لکھا نہیں ہوا اسکرین پہ، لیکن یہ چیزیں آپ لوگ کو یاد ہونی چاہیے، اب آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ مرکری کو پہلے گھر میں شرف ملتا ہے، راج یوگ ملتا ہے، دشا بل بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اگر مرکری فرسٹ ہاؤس میں یہ تمام خوبیاں لے کر بیٹھا ہے تو یہ کیا کرے گا۔ یہ نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 7ویں گھر پہ، پازیٹیو ہے، 7ویں گھر کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ زیادہ نہیں، 2 3 4 پوائنٹس لکھ دیں، 2 لکھ دیں، 1 لکھ دیں، کیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتا ہوں، ذائچے کا دوسرا گھر، کہ مرکری ورگو اسینڈنٹ میں اگر سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے تو یہاں پر یعنی خود اٹھا اور جا کر بیٹھ گیا دوسرے گھر میں، فائنانس کے ہاؤس میں، تو مرکری یہاں پہ پازیٹیو ہے، اچھا ہے، اور نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 8ویں گھر پہ بھی۔ تو مرکری یہاں پہ کیا کرے گا؟ آپ لوگوں نے ابھی تک جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، جو پڑھا ہے، وہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ مرکری کیا کرے گا۔ ہے پازیٹیو، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کہاں پہ یہ اچھا ہے، کہاں پہ برا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، چاہے 1 لائن لکھیں، 2 جملے لکھیں، 3 جملے لکھیں، جو آپ کو آتا ہے آپ لکھیں۔ پھر اس کے بعد ذائچے کے 3rd ہاؤس میں یعنی مرکری اسینڈنٹ کا لارڈ اٹھا اور جا کر بیٹھا ذائچے کے 3rd ہاؤس میں۔ اب یہاں پر ہے نیم نحس گھر، محنت کا گھر، ہارڈ شپ کا گھر۔ دیکھیں، محنت کو برا نہ سمجھیں، ہم لوگ کی عادت ہے کہ ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
ہم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن محنت نہیں کرنا چاہتے. تو اس وجہ سے محنت نہ کرنے والے ہی زندگی میں ناکام رہ جاتے ہیں. مرکری یہاں پہ کیا کرے گا یہ آپ لوگوں نے مجھے ایکسپلین کرنا ہے. پھر اس کے بعد مرکری اگر بائی برتھ ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہو، یہاں پر مرکری پازیٹیو ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں پر مرکری کیا کرے گا کہ لگن کا لارڈ جا کے 4th ہاؤس میں بیٹھ گیا اور نظر ڈال رہا ہے 10ویں گھر پہ. 10ویں گھر کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، 4th ہاؤس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جہاں سے آیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. نیکسٹ ہاؤس مرکری چلا گیا 5th ہاؤس میں، یہاں پر بھی پازیٹیو ہے، اچھا ہے. کیا ہوگا، کیا دے گا صاحب ذائچہ کو؟ یہ ایکسپلینیشن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ کیا ایکسپلینیشن ہوگی اس کی. کچھ میں نے بتائی ہیں، کچھ آپ بھی محنت کریں، کچھ نئی چیزیں ایکسپلور کریں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ چیزیں بھی کراکس میں موجود ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 11th ہاؤس پہ، اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا چیزیں دے گا 11th ہاؤس کو، کن چیزوں کو ایکٹیو کرے گا جو 11th ہاؤس میں موجود ہیں. مرکری بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 6ٹھے گھر میں، نحس گھر ہے. 2 گھر خراب کیے ہیں اس نے، کیونکہ مرکری کے پاس لگن بھی ہے، مرکری کے پاس 10واں گھر بھی ہے، اور 2 کیندر کے گھر اگر خراب ہو جائیں تو اس کو ایک دوش لگتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیندرادھپتی دوش، کہ یہاں پر مرکری کو کیندرادھپتی دوش لگا ہے، خراب ہو گیا ہے، نحس گھر ہے. تو کیا مطلب ہے کیندرادھپتی دوش کا، کیا انٹرپریٹیشن کریں گے آپ لوگ، کیا بتائیں گے؟ آپ سوال کرتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آ جائے تو ہم کیا کریں گے. آج میں آپ کا کلائنٹ ہوں، مجھے بتائیں کہ کیندرادھپتی دوش مجھے نہیں سمجھ آتا کیا ہے، مجھے ایکسپلین کریں وہ کیا ہے، کون سی بیماری مجھے لگے گی، مجھے کب میں قرضدار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کیا میں بیمار رہوں گا، کون سے کیا میرا کاروبار خراب ہو گیا، کیا میری سوچ خراب ہو گئی ہے، کیا میرا رویہ خراب ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی ریمیڈی کرنی چاہیے. آپ سمجھے میں آپ کا کلائنٹ ہوں، یہ آپ کی پریکٹس ہے. نیکسٹ ہاؤس میں اگر ہم بڑھتے ہیں، 7th ہاؤس میں اگر بائی برتھ مرکری موجود ہو، اب یہاں پر مرکری کو ڈبل کیندرادھپتی دوش لگے گا. کیوں؟ بیٹھا کیندر کے ہاؤس میں ہی ہے، لیکن اس نے کیندر کے 2 گھر خراب کیے، حبود کیا، اس وجہ سے اس کو ڈبل کیندرادھپتی دوش لگتا ہے. کیا کرے گا یہ ڈبل کیندرادھپتی دوش؟ کیا شادی نہیں ہونے دے گا؟ کیا میاں بیوی کے مزاج نہیں ملیں گے؟ کیا اس کا مزاج کسی سے نہیں ملے گا؟ کیا وہ کاروبار میں سیٹ نہیں ہو پائے گا؟ کیا ہوگا؟ پھر جہاں وہ نظر ڈال رہا ہے کیا کرے گا صاحب ذائچہ کے ساتھ؟ لگن پہ نظر ڈال رہا ہے مرکری، کیا وہ بول نہیں سکے گا؟ کیا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا؟ کیا وہ کانفلکٹ پرسنالٹی ہو کے ابھرے گا معاشرے میں؟ کیا کرے گا؟ نیکسٹ ہاؤس کہ مرکری اگر ذائچے کے 8th ہاؤس میں ہو، اب یہاں پر بھی اس کو کیندرادھپتی دوش لگے گا. کیوں؟ کیونکہ مرکری لگن اور 10th ہاؤس کا 2 گھروں کا لارڈ ہے اور نحس گھر میں جا کے بیٹھ گیا ہے. کیا کرے گا؟ مرکری نیگیٹو ہے یہاں پہ. مرکری 6ٹھے میں بھی نیگیٹو تھا، 7ویں میں بھی نیگیٹو تھا، 8ویں میں بھی نیگیٹو ہے. نیچے والے ڈسینڈنٹ کے پورشن میں 3 گھروں میں خراب ہے. کیا کرے گا یہاں پہ مرکری؟ ایکسیڈنٹ کروائے گا یا حادثہ ہو جائے گا، نا امید کر دے گا، پریشان کر دے گا، خرچہ بڑھ جائے گا. کہاں پہ نظر ڈال رہا ہے یہ ایکسپلین کریں گے آپ لوگ. 9th ہاؤس میں اگر مرکری آ کے بیٹھ جائے بائی برتھ تو یہاں پر مرکری پازیٹیو ہوتا ہے. کیندر کا مالک مول ترکون میں کہیں پہ چلا جائے اور مول ترکون کا مالک کیندر میں آ جائے تو بیسٹ ہوتا ہے، بہت اچھا. اگر وہ حبود کا نہیں ہے، اگر وہ کسی دوش میں نہیں ہے، نیچ کا نہیں ہے، تو یہاں پر مرکری کیا کرے گا؟ صاحب ذائچہ کو کیا دے گا؟ کیا دے گا اس کے نصیب میں؟ نظر ڈال رہا ہے 3رے گھر میں، کیا کرے گا اس کی محنت کے ساتھ؟ نیکسٹ مرکری بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے 10th ہاؤس میں، کہ
کہ کیندر کا لارڈ کیندر میں ہو، اپنی گھر میں آ جائے تو یہاں پہ اس کو ملتا ہے بھدر نام کا پنچ مہا پرش یوگ، پازیٹیو ہے۔ یہ یوگ صاحب ذائچہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ نظر ڈال رہا ہے 4th ہاؤس پہ، 4th ہاؤس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ابھی چھوڑ دیں ڈگریز کیا ہے، مجھے ڈگریز نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ چیزیں چاہیے جو اس یوگ کے لگنے کی وجہ سے اور اس کی پلیسمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کہاں سے آیا ہے، کہاں بیٹھا ہے اور کہاں دیکھ رہا ہے، 3 جملے۔ نیکسٹ 11th ہاؤس میں اگر مرکری بیٹھا ہو تو یہاں پر اس کے کیا انٹرپریٹیشن کریں گے آپ؟ ہے پازیٹیو، 11th ہاؤس میں بھی پازیٹیو ہے، یہ نیم نحس نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہے، یہاں پہ اچھی پلیسمنٹ ہے اس کی، لگن کا لارڈ ہے۔ کیا ہوگا؟ نظر ڈال رہا ہے 5ویں گھر پہ، کیا ہوگا 5th ہاؤس کے ساتھ، کیا ہوگا لگن کے ساتھ، کیا ہوگا 10th ہاؤس کے ساتھ۔ نیکسٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں کہ مرکری اگر چلا جاتا ہے ذائچے کے 12th ہاؤس میں، یہاں پر بھی اس کو کیندرادھیپتی دوش لگے گا، خراب ہو جائے گا، نحس ہوگا، نیگیٹو ہوگا، برے امپیکٹ دے گا۔ لیکن وہ برے امپیکٹ کیا ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اسی طرح اگلا سوال آپ لوگ کا یہ ہے، یہ تو بھی ایک سوال تھا جس کے 12 جواب ہیں، اور 12 جواب بھی 4 پوائنٹس کے اندر ہیں، کہ ورگو اسینڈنٹ کے اندر 2nd ہاؤس کا لارڈ جو کہ لبرا 2nd ہاؤس کا لارڈ ہے، اور اگر ہم گڈ اینڈ بیڈ پلانٹ کی تھیوری کھولیں تو اس کے مطابق مرکری دوست ہے وینس کا، کہ مرکری نے 2nd ہاؤس اور 9th ہاؤس جو کہ نصیب کا گھر ہے، خانہ مال ہے، وہ اس نے اپنے دوست کو دیے ہوئے ہیں۔ تو مرکری کا جو دوست ہے وینس، وہ جہاں جہاں جائے گا وہاں پہ اچھے اثرات دے گا، پازیٹیو رہے گا، یہ اس کے لیے بینیفیشل ہے، ایک اچھا سیارہ ہے۔ لیکن اس کی کنڈیشنز جب تک پوری نہیں ہوں گی تب تک اچھائیاں پوری نہیں ہوتی، کہ اگر وینس ذائچے میں 1st ہاؤس میں لگن میں آ کے بیٹھ جائے، اپنے سے ایک گھر پیچھے چلا جائے، تو یہاں پر وینس جو ہے وہ حبود کا ہو جاتا ہے، کہ دوست کے گھر میں آ کے خراب ہو جاتا ہے وہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر اگر وینس حبود کا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ خرابی دے کیا رہی ہے، کیا خرابی دے رہی ہے، اور جہاں پہ نظر ڈال رہا ہے وہاں پہ کیا ہوگا۔ اب وینس آ گیا اپنے ہی گھر میں، اون سائن کا، بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیوٹی کیا کرے گی، جہاں نظر ڈال رہی اس کا کیا ہوگا۔ وینس چلا گیا 3rd ہاؤس میں، یہاں پر نیم نحس ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ نظر ڈال رہا ہے 9th ہاؤس پہ، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ وینس ہے 4th ہاؤس میں بائی برتھ، دوست ہے، دشا بل ہو گیا، کیا فائدہ دے گا، پازیٹیو ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بڑا زبردست ہے۔ یہاں پہ نظر ڈال رہے ہیں 10th ہاؤس پہ، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی۔ وینس موجود ہے ذائچے کے 5th ہاؤس میں، یہاں بھی پازیٹیو ہے، اچھا ہے، نظر ڈال رہا ہے 11th ہاؤس پہ، وہاں بھی اچھائیاں دے گا، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی۔ وینس چلا گیا ذائچے کے 6ٹھے گھر میں، یہاں خراب، نحس، نیگیٹو ہے، یہ نیگیٹیوٹی کیا امپیکٹ کریٹ کرے گی، کس کس کے لیے، کس جگہ کے لیے، اور کہاں دیکھ رہا ہے وہاں کے لیے۔ وینس چلا جاتا ہے ذائچے کے 7th ہاؤس میں، تو یہاں پر اب یہ شرف کا ہو گیا، ایگزالٹیشن کا، اچ کا، بہت اچھا ہو گیا۔ یہ اچھائی کیا کرے گی، پازیٹیوٹی کیا کرے گی، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور اس کے بعد 8واں گھر نحس، خراب، یہاں نیگیٹو ہے، یہ خرابی کیا امپیکٹ کریٹ کرے گی۔ اس کے بعد 9th ہاؤس اون سائن کا اپنی گھر میں، بہت اچھا، زبردست، بہترین، یہ بہتری کیا گل کھلائے گی، جہاں پہ نظر ڈال رہا ہے اس کے لیے کیا اچھائی ہے۔ نیکسٹ 10th ہاؤس میں بہت اچھا، یہاں بھی پازیٹیو ہے، کیا اچھائیاں دے گا، کیا فائدے دے گا، اور جہاں نظر ڈال رہا ہے وہاں سے کیا فائدہ ملے گا۔ وینس اگر ذائچے کے 11th ہاؤس میں ہے، پازیٹیو ہے، دھن یوگ بنا ہے، دوسرے گھر کا لارڈ ہے، 11th ہاؤس میں چلا گیا، نصیب کا لارڈ بھی وہاں پہ چلا گیا، کہ نصیب بھی منافع میں، پیسہ بھی منافع میں، دونوں کے دونوں منافع میں چلے گئے، کیا ہوگا اس کا، یہ آپ لوگ ایکسپلین کریں گے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 5th ہاؤس پہ، فیمیل پلانٹ ہے، بیٹے کا یوگ بنائے گا کہ بیٹی کا یوگ بنائے گا، کیا کرے گا۔ وینس بائی برتھ موجود ہو ذائچے کے
12th हाउस में, तो यहाँ पर वीनस ख़राब नहस घर में है, नेगेटिव, बैड इम्पैक्ट, बैलेफिक हो गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझे मंडे तक इस दिए गए नंबर पे मंडे तक आप लोगों ने सेंड करनी है। और थोड़ी सी कोशिश करें, मेहनत करें, और ये टेस्ट इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका सांस लेना है। ये टेस्ट इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका खाना पीना है। ये टेस्ट उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपनी ज़ात से मोहब्बत और दिलचस्पी कर लेते हैं। तो इस टेस्ट को इग्नोर ना करें और कोशिश करें कि सब इस टेस्ट को ज़रूर करने की कोशिश करें। अगर ये टेस्ट आप लोगों ने कर लिया तो यकीन जानें 70% चीज़ें आपको यहीं पे समझ आ जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।